गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आज सुबह सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मेरी अम्मा जी मुझे ये बता रही थी कि उनके वेदर फोरकास्ट में कल से ये दिखाया जा रहा है कि बारिश का इम्कान है। लेकिन आज सुबह जब मैं बाहर निकला और देखा तो बारिश का कोई इम्कान नहीं था। और आज से बाकायदा तौर पर जब ऑफिस शुरू हो गए हैं तो रोड्स के ऊपर रश उसी तरीके से शुरू हो गया। देखिए चांसेस हैं तो दैट मींस के उम्मीदें जवान रखनी चाहिए। बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद के मौसम का क्या पता चलता है। सही बात है। मैं भी पिछले दिनों से यही सोच रहा था कि जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है या ठंड का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ, तब से रमजानुल मुबारक चल रहा था। तो दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा आप यही कर सकते थे कि आप फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें या बाहर चले जाएं। लेकिन वो एक प्रॉपर होता है ना, अब हेल्दी एक्टिविटीज का इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, आपके पास इतने प्यारे ट्रेल्स मौजूद हैं। तो ट्रेल्स पे हाइक के लिए आप तभी जाते हैं जब मौसम जरा अच्छा होता है। अच्छे मौसम का भी इंतजार करते हैं। और इस मौसम में नजम ये भी होता है कि आपका जो रूटीन की चीज़ें थी वो भी वापस आ जाती हैं। रमज़ान की वजह से हमें पता होता है हमने खाने पीना नहीं है, हमने रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना, लेकिन वो एलिमेंट ऐड हो जाता है ना रमज़ान के बाद। डेफिनेटली। तो हम लोग प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाते हैं और कुरान करीम की सूरह रहमान की 2 आयात, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जिसका ये मफ़हूम है कि जो कुछ भी इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर मौजूद है सब कुछ फना हो जाना है और सिर्फ एक ही ज़ात बाकी रहनी है, और वो है रब करीम की ज़ात, जो कि रहीम भी है, करीम भी है, और जो आपका मेरा खालिक है और मालिक है। तो इससे एक ही चीज़ हमें मिलती है, वो ये कि हमने कुछ भी मांगना है और किसी से भी तवक्को लगानी है, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखनी है, तो वो सिर्फ वही ज़ात है जिसने आपको और मुझे तख्लीक किया। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और इंसानों से मांगेंगे तो इंसान हिसाब रखेगा, जो भी आपको देगा, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, एक टॉफ़ी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह से मांगेंगे उसका कोई हिसाब नहीं होता। आप मांगते चले जाएं, वो आपको अता करता चला जाता है, और आपको वो भी अता करता है जो आपने कभी मांगा भी नहीं होता, और आपको वो भी अता करता है जो आप ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन ज़बान पे नहीं लाए होते। तो बेहतरीन ज़ात वो है अता करने वाली। ज़रूर मांगे, अपनी ख्वाहिश को कभी छोटा या बड़ा ना समझे। ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है, वो कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम आप जितना सोच सकते हैं सोचें, और आपकी सोच लिमिट हो सकती है, लेकिन उस देने वाले की जो है ना वो फरागत और जिस तरीके से वो दे सकता है, जो उसके खजाने हैं, उसमें कभी भी कमी नहीं हो सकती और वो भी लिमिटेड नहीं हो सकते। आज का दिन बहुत अहम है। जिस तरीके से कल वर्ल्ड मलेरिया डे था, तो आज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाया जा रहा है, जिसको आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो हिफाजती टीकों का पूरा वीक मनाया जा रहा है। पूरा वीक मनाया जा रहा है इम्यूनाइजेशन के लिए। और बहुत सी वैक्सीन ऐसी होती हैं जो हमें बीमारियों से प्रिवेंट करती हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि इलाज के लिए ज़्यादा वक्त, ज़्यादा खर्च और ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उससे बेहतर है कि आप इम्यूनाइजेशन के लिए आप इंजेक्शंस वगैरह जो भी होते हैं टाइम टू टाइम डिफरेंट चीज़ों के लिए, चाहे कोविड की बात है, फ्लू की बात है, फ्लू के बहुत से वायरसेस के लिए एक फ्लू शॉट्स होते हैं, अगर आप वो लगवा लेते हैं तो आपको कई तरह के वेरिएंट्स का जो फ्लू होता है वो नहीं इफेक्ट करता, और बच्चों के लिए खासतौर पर बहुत अच्छा होता है। फिर बच्चों की जो बेसिक इम्यूनाइजेशन होती है, पैदा होने के बाद से एक सर्टेन टाइम के बाद उनको जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उमर मलिक की हमारे पास रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत को ताहाल मुकम्मल तौर पर नहीं समझा गया। यही वजह है कि आलमी इदारा सेहत के तहत दुनिया के बेशतर ममालिक में अप्रैल के आखिरी अशरे में हिफाजती टीकों का हफ्ता मनाया जाता है। रवां साल ये हफ्ता बिग कैचअप के उन्वान से मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत की कोशिश है कि कोरोना के दिनों में मुतासिर होने वाला वैक्सीनेशन का अमल एक बार फिर अपनी डगर पर आ सके। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि हमारी कोशिश है वबा में वैक्सीनेशन से महरूम जाने वाले लाखों बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएं। This World Immunization Week, WHO is highlighting the big catch-up, our year-long effort with countries and partners to get immunization back on track. Our focus is on catching up the millions of children who missed out on life-saving vaccines during the pandemic. बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है, इसलिए वो जल्द बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पोलियो, तशन्नुज, हेपेटाइटिस, टीबी, काली खांसी, खसरा, नमूनिया और गर्दन तोड़ जैसी बीमारियों से लाखों बच्चे हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन अमवात की बड़ी वजह हिफाजती टीके ना लगवाना है। लोगों में इस हवाले से शऊर और आगाही को फरोग देकर अमवात की शरह को बड़ी हद तक कम किया जा सकता है।
ہمارے پلانٹ پہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ امیونائزیشن پہ توجہ دیں، اور ویکسینز کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن اچھی ڈائٹ، اچھی غذا آپ کو بہت سی بیماریوں سے ویسے بھی بچاتی ہے، اور آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ فعال کردار ادا کرتا ہے، وہ زیادہ آپ کو بچاتا ہے بیماریوں سے، جو بھی آپ کے ارد گرد وائرسز ہوتے ہیں، جتنی بھی پرابلمز ہوتے ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اچھے ملٹی وائٹامنس ایڈ کر سکتے ہیں، فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلس کھائیں، اور میٹ ایک حد تک کھائیں جتنا آپ کو ریکمینڈڈ ہو، اچھے ڈائٹیشین سے پلان لے لیں اگر آپ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں۔ اور ہم تو آپ کی خدمت میں موجود ہیں، یہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈاکٹر سے ملاقات کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، لیکن ہر ڈاکٹر آ کے جو ایک چیز مینشن کرتا ہے، چاہے کسی بھی قسم کی پرابلم ہو، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایکسرسائز آپ نے رکھنی ہے اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اور یہ دونوں نا بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر 70% ڈائٹ کا رول ہے، 30% ایکسرسائز کا ہے، اگر 40% ایکسرسائز کو آپ سمجھتے ہیں 60% ڈائٹ کو کر لیں، لیکن یہ کنٹرول بیلنس آپ کی زندگی میں ہوگا، اعتدال پسند ہوگی، کھانے پہ کنٹرول کریں گے، تب بھی آپ ایک صحت مند جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ مرنا تو ایک دن سب نہیں ہے، سب نے مرنا ہے ایگزیکٹلی، لیکن صحت والی زندگی گزاریں اور اللہ سے محتاجی سے جو ہے نا بچنے کی دعا کریں کہ کسی کبھی بھی وہ آپ کو محتاج نہ کرے، کیونکہ یہ وہ اذیت ہوتی ہے جو آپ کو بڑھاپے میں شاید کبھی فیس کرنا پڑ جائے، یا خدا نہ خواستہ کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کو فیس کرنی پڑ جائے، تو لگ سمجھ جاتی ہے کہ کتنی نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ کو لگ سمجھ جاتی ہے، اور یہ جو موت کا ایک دن مقرر ہے، اس ایک دن کو وہیں رہنے دے جہاں پہ وہ مقرر ہے، اس کو قریب قریب نہ لے کے آئے کہ پرسوں مرنا ہے تو چلو آج مر جاتے۔ اہتمام کریں کہ جب تک جی سکتے ہیں اچھی ہیلدی زبردست قسم کی زندگی گزاریں، اور یہ زندگی زمین پہ گزارنے کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ چاند پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کے لیے ڈیفرنٹ پلان ہوگا۔ ایگزیکٹلی، آپ UAE چلے جائیں، آپ کو بھی موقع مل سکتا ہے، کیونکہ ان کی جو پہلی چاند گاڑی تھی وہ لینڈ کر رہی ہے جناب چاند پہ، آج رات کو چاند پہ اترے گی، اور راشد روور اس کا نام ہے، امریکی ریاست فلوریڈا کے لانچ سینٹر سے اسپیس ایکس کے راکٹ کے ذریعے خلائی سفر پہ روانہ ہوئی تھی یہ گاڑی، جس میں روور کے ساتھ ایک جاپنیز کمپنی آئی اسپیس کا لینڈر بھی موجود ہے جو چاند کی سطح سے مٹی اکٹھی کرے گا اور امریکی خلائی ادارے ناسا کو فروخت کرے گا، اور اس روور کا جو وزن ہے وہ 10 کلو گرام ہے، اور اگر یہ کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر جاتا ہے تو یہ ایسا پہلی بار ہوگا کہ کسی مسلمان ملک کا مشن وہاں پہ پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اور یہ جو مٹی اکٹھی ہوگی، یہ اس کا کیا کرنا ہے نجم؟ یہ جی دی جائے گی امریکن سائنسدانوں کو، اور پھر اس کے بعد ریسرچ کی جائے گی کہ وہاں کی مٹی میں وہ معدنیات موجود ہیں آیا کہ وہاں پر فصل اگائی جا سکے، کیونکہ ریسنٹلی ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ وہاں پر ٹماٹر جو ہے وہ اگائے جا رہے ہیں، اور ٹماٹر بلکہ اگ چکے ہیں، اب ان کو یہاں پر واپس لانے کا پلان جاری ہے۔ ایک اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب تک وہ چاند گاڑی پہنچے گی اس سے پہلے ابھی تک کی سب سے کلیئر امیجز جو ہیں مریخ کی وہ 100 کلومیٹر دوری سے اسی چاند گاڑی نے لی ہیں، اور وہ جو اس وقت ہیں حیرت انگیز یہ تصاویر ہیں UAE کے خلائی ایجنسی نے لی ہیں، اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے یہ تصاویر شیئر کی ہیں، اور شیخ محمد بن راشد المکتوم نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمریٹس مارس مشن کے ہوپ پہ یہ تمام تصاویر جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں، اور تقریباً 100 کلومیٹر دور سے یہ گزرا تھا مریخ سے، اور وہاں سے یہ تصاویر لی گئی آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ویری نائس، زبردست۔ اب ذرا چاند سے آ جاتے ہیں زمین پہ، وہاں پہ تو ہم نے دیکھ لیا دور دور سے کیسے حالات ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زمین پہ کوئی اگر سب سے چھوٹا انسان ہو تو بھی ریکارڈ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی سب سے لمبا ہو تو بھی ریکارڈ بن جاتا ہے، کسی کے ہاتھ چھوٹے ہوں تو بھی ریکارڈ بن جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ لمبے ہوں تو بھی ریکارڈ بن جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز جو نارمل نہیں ہے، جو اب نارمل ہے، جو عام طور پہ نہیں ہوتی، اور وہ میکسیمم لمٹ تک ہے عام لوگوں سے، تو ظاہر ہے اس کا ریکارڈ بن جاتا ہے۔ تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ایک اور ریکارڈ درج کیا ہے، وہ ہے جناب دنیا کے سب سے چھوٹے ایرانی شہری کا، اور یہ ریکارڈ جو ہے 21 سالہ ایرانی شہری، ان کا نام ہے افشین غزرزادے، ان کا قد صرف 2 فٹ اور 1 انچ ہے، لیکن اب ان کے ہاتھ بھی دنیا کے چھوٹے ترین ہاتھوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کا قد جو ہے، عمر دیکھیں 21 سال ہو گئی ہے لیکن قد ان کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ٹک ٹاک پہ بڑے فیمس ہیں، Yes. اور ان کی رہائش ایران کے ہیں لیکن ان کی زیادہ تر رہائش دبئی میں ہی ہیں، اور دبئی کے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ ویڈیوز بنانے کا مشغلہ ان کا عام ہے، اور ڈیلی 4 سے 5 ویڈیوز ان کی لازمی آتی ہیں، اور یہ اتنے پاپولر ہو چکی ہیں کہ ان کی اب دولت میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی خدا کی طرف سے ایسی صلاحیت موجود ہے تو اس کا استعمال آپ بہتر یہی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، اس کو یوٹیلائز کریں اور پیسے کمائیں۔ نجم، پاپولیرٹی کا دولت سے کیا تعلق ہے؟ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ پاپولیرٹی کا دولت سے یہ تعلق ہوتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا
سب سے پہلے تو سوشل میڈیا ایک وقت میں ارننگ کا وے نہیں تھا، لیکن اب سب کو پتا ہے کہ بہت سارا ایون آپ کے مین اسٹریم میڈیا پہلے صرف اور صرف میڈیا کاؤنٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب میڈیا کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کے اندر اسپیشلائزیشنز بھی 2 کروائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور پھر مین اسٹریم میڈیا. تو ڈیجیٹل میڈیا ڈیفینیٹلی جب آپ اس کے اندر ان ہوتے ہیں تو اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں اور وہ پلیٹ فارم ڈیلی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک سے ایک بہتر کمپٹیشن میں کسی کے، اب جس طرح سب سے پہلے ٹک ٹاک کے پاس صرف اور صرف شارٹس ویڈیو کا سین ہوتا تھا، لیکن اس کو فالو کرتے ہوئے انسٹاگرام بھی آیا، اب اس کو فالو کرتے ہوئے یوٹیوب بھی آ گیا ہے، اور پہلے یوٹیوب آپ کو پے کرتا تھا صرف اور صرف نارمل ویڈیوز کے اوپر، اب آپ کو شارٹس کے اوپر بھی پیسے ملتے ہیں. تو جب اس قسم کے پاپولر شخصیت ہوں گے اور وہ پاپولر شخصیات کے ساتھ ہی ویڈیوز بنائیں گے تو پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بس میں اب یہ سوچ رہی ہوں اس بات کے بعد نجم کہ مجھے فیمس ہو جانا چاہیے جلدی سے جلدی، اور پیسے پاپولیرٹی سے کمانا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آسان ہے نا، محنت کر کے کمانا تھوڑا سا مشکل ہے. اچھا، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کل ہم لوگوں نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا جو ہم لوگ گائے بغیر ڈسکس کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرام میں، وہ ہے بچوں کی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ. سو پیرنٹنگ میں اب ہم لوگوں نے اگلا جو ٹاپک رکھنا ہے نا، وہ ہماری یہ جو نیوز میں شیئر کرنے لگا ہوں اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. بچے آج کل کاؤچ پوٹیٹوز ہو چکے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن پوٹیٹوز سے پیار جو ہے نا، آلوؤں سے محبت، یہ بھی بچوں کا کیا ہر کسی کا ایک یہ مشترکہ شوق ہے. پوٹیٹو لو تو ہر عمر میں جوان رہتا ہے. مجھے بھی ہے اس وقت بھی، ٹھیک ہے، اور میں تو اس کو کہتا ہوں اپنے گھر میں کہ جنت کی سبزی ہے. واو. جنت میں بھی آپ کو جو ہے نا آلو ملیں گے، چاہے وہ ابلے ہوئے ہوں، چاہے تلے ہوئے ہوں، چاہے میش پوٹیٹو، چیز پوٹیٹو، کوئی بھی پوٹیٹو. لیکن کچھ اچھی خبر نہیں ہے. اچھی خبر اس لحاظ سے ہے کہ جو بچے زیادہ فرینچ فرائز کھاتے ہیں ان کو ڈپریشن کا خطرہ ہے، اور جو بڑے کھاتے ہیں وہ ان کو بھی ڈپریشن کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈپریشن کا خطرہ 12% ہے اور پریشانی کا خطرہ جو ہے وہ 7% زیادہ ہو سکتا ہے آپ کی نارمل روٹین سے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ فرائز بس کھائی جا رہے ہیں اور یہ کیا ہے، یہ آلو ہی ہے، اور اس آلو کو کبھی جو ہے آپ نے مسالے کے ساتھ، کبھی اس کو ڈفرینٹ ساسز کے ساتھ کھا رہے ہیں مزے لے کے، اور ڈفرینٹ انداز سے اب تو فرینچ فرائز بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں، ہر کمپنی نے اپنے طریقے سے نکالنا شروع کر دیے ہیں. تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ صرف پوٹیٹوز ہیں اور اس کو کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ تحقیق ہے، اور یہ تحقیق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کو اوائڈ کریں اور باہر کے کھانے کو ویسے بھی اوائڈ کریں. اگر آپ کو فرینچ فرائز کھانے کا دل بھی ہے تو فرینچ فرائز میں اتنی کریٹیوٹی کیا ہے سلما کہ وہ گھر پہ نہیں بن سکتی. پتہ ہے اس میں ویریشن اتنی آ چکی ہے نا نجم کہ اب وہ صرف فرینچ فرائز نہیں رہ گئے، اب وہ بامبرڈ فرائز ہوتے ہیں، پیزا فرائز ہوتے ہیں، اب وہ اینیمل فرائز ہوتے ہیں، ہے نا. اس پہ اتنی ساری ٹاپنگز، چیز اور ساسز اور مسالے اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ. اچھا گھر پہ بھی کریں. دیکھیں فرائز تو تلنے والی آئٹم ہے، تلی ہوئی آئٹم ہے، اس کو تلنا آپ نے ہے اور اس کو کوکنگ آئل میں ہی بنانا ہے. ہاں گھر میں اور ریسٹورینٹ میں یہ ڈفرینس ہوگا کہ وہ آئل بہت زیادہ بار اس میں فرائی ہو چکے ہوں گے آپ کے جو فرینچ فرائز ہیں، لیکن گھر میں آپ ایک آئل ظاہر ہے ایک دفعہ یوز کریں گے اور اس کے بعد آئی ڈونٹ نو اس کا کیا کریں گے، اس کو سالن پکا لیں گے یا کچھ ایسا کر لیں گے. لیکن وہ ہیلدی ہوگا، ہائیجینک ہوگا. جب آپ بہت زیادہ فرائز کھا لیتے ہیں پھر آپ فرائز بن جاتے ہیں. تو اگلی جو خبر ہے آپ اس شخصیت جیسے ہو جاتے ہیں. سلما بتائیں گی. جناب میرا نہیں خیال کہ ویسے ہم کھانے کے بعد جیسے ہو سکتے ہیں. نہیں بھائی دیکھو ہم بالکل بھی ہم نے کیا نہیں کرنا، بولنگ نہیں کرنی. ہم اچھے بچے ہیں، بولنگ بالکل بھی نہیں کرتے. ہم بائی دا وے ایک بات کر رہے تھے، اب اس خبر پہ نہیں جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ کون سی شخصیت ہے. ہم ایک اور بات بتاتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا پتہ لگانے کے لیے اب کیا کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں؟ بہت سارے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کتا سونگ کے بتا دے گا کہ یہاں پہ کووڈ کے جیمز موجود ہیں، اور یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ بات ہے. اسکولوں میں خاص طور پہ یہ بڑا کارگر ہوگا طریقہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں اسپریڈ زیادہ ہوتا ہے. چھوٹے بچے اتنی کیئر نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ وہ اویئر نہیں ہوتے. چھوٹے بچوں کو سمجھانا سکھانا مشکل کام ہے. تو نئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کووڈ سونگنے والے جو کتے ہیں وہ اسکولوں میں انفیکشن کا پتہ لگانے میں مدد کریں گے. کیلیفورنیا میں ریسرچرز نے 2 لیبز میں لوگوں کے ٹخنوں پہ غیر مستحکم نامیاتی مرکبات کو سونگنے کی تربیت دی ان کتوں کو، اور اس کے بعد انہیں 27 اسکولوں میں لے کے جایا گیا جہاں پہ کتوں نے 85 کووڈ سے متاثرہ طلباء کا پتہ لگایا اور 3400 سے زائد کو مسترد کر دیا. دیٹس ویری ویری انٹرسٹنگ کہ اب کتے کو آپ وزٹ کرائیں گے اسکول میں اور وہ بتا دے گا کہ یہاں پہ کووڈ ہے اور یہاں پہ نہیں ہے. اور یہ ٹیکنیک اگر دنیا میں اپلیکیبل ہو گئی ہے سو آئی ایم شیور کہ جس بھی ملک نے یہ تخلیق ایجاد کی ہے وہ آگے بھی اس کو پھیلائے گا. اور یہ ایزی بھی ہے کہ آپ کے باقاعدہ طور پہ جا کے ایک ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے اس کی نسبت ایک کتا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، سونگے گا اور بتا دے گا.
اب آئی ڈونٹ نو کہ کتا کا جو ہے وہ کتنا ایک ہو سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے ڈاگس یوز کر رہے ہیں وہ لیبراڈورز ہیں، اور لیبراڈور دنیا میں ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں، اور یہ سرچنگ کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور بہت فرینڈلی ڈاگ ہے، تو بچوں کو اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، سنفنگ کے لیے بھی کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ویل جب ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا، سو ٹیکنالوجی جس طریقے سے دنیا میں فلرش کر رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے سب کچھ، اسی طریقے سے ٹویٹر، آج کل ٹویٹر پہ جو ایک سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے وہ ہے لوگوں کے بلو ٹکس غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان، پڑوسی ممالک، انٹرنیشنل جہاں پر آپ ٹریول کر رہے ہیں، سب لوگ ٹویٹر کو بیش کر رہے ہیں۔ ایلون مسک کے اوپر جو ہے وہ اچھے خاصے جو ہے وہ ناراض ہیں ان سے کہ انہوں نے ان کے بلو ٹکس لے لیے ہیں۔ ایون ایسے بڑے سٹارز موجود ہیں جو ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنی اپنی زندگی دے دی ہے اس کام میں، اب کائنڈلی دنیا ہمیں مانتی ہے، جانتی ہے، جنہوں نے کام کو زندگی دے دی ہے پہچانتی نا ان کو ٹک مل جائے گا۔ ویسے نہیں، سب کو تبھی ٹک ملے گا جب آپ پیسے پے کریں گے، نہیں، اور پھر اس کے اگر آپ نے زندگی دے دی ہے تو پھر آپ کو ٹک مل جائے گا۔ یہ آپ کی بات اس طریقے سے جائز ہے کہ خبر یہ ہے کہ ایلون مسک نے ایک اچھی بات یہ کہی ہے کہ وہ تمام ہی ہیروز جو کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور دنیا ان کے کام کو جانتی ہے، پہچانتی ہے اور ان کو مانتی ہے، یا کہیں پر بھی ان کی فین فالوئنگ ہے، تو ان کا بلو ٹک واپس کر دیا جائے گا۔ اب وہ جو بلو ٹک واپس آئے گا، اب آئی ڈونٹ نو وہ بلو ٹک ان اکاؤنٹس پہ واپس آئے گا جو اکاؤنٹس رننگ میں نہیں ہیں، یا جو شخصیات جا چکی ہیں، جس طریقے سے ایک اگر کسی نے اکاؤنٹ بنایا استاد نصرت فتح علی خان کے نام سے، تو ان کا بھی بلو ٹک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی اکاؤنٹس جن پہ اچھی فالوئنگ ہے، لائک ملینز میں ہے، یا انفیکٹ ملینز میں ہی، لاکھوں میں کیا ملینز میں ہی ہوگی، جو بڑے سٹار ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے جو اوریجنل اکاؤنٹس تھے، چاہے وہ کوئی آپریٹ کرتا تھا یا وہ خود آپریٹ کرتے تھے، تو ان کے نام جیسے رشی کپور، لتا منگیشکر، اسی طرح پاکستان سے بہت بڑے بڑے نام، تو ان کے جو بلو ٹکس ہیں یہ برقرار رہیں گے۔ یہ ایک مزے کی بات تھی۔ چلیں اب آپ کو میں ذرا سیر کراتی ہوں گلگت بلتستان کی، بڑی مزے کی اچھی خبر ہے میرے پاس۔ شگر میں سیاحتی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا، کیونکہ اب گرمیوں کی چھٹیاں بھی قریب آنے والی ہیں، کچھ موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ چھٹیوں میں ویسے بھی ٹائم ہے، چھٹیاں تو بھی اتنی قریب نہیں آئیں، لیکن جو کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو لوگ زیادہ ٹورزم کو ایک تو ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور لوگ جو سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں وہ ضرور جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ ابھی کچھ موسم اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اچھے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو تفریحی مقام ہے بلائنڈ لیک شگر میں، اس پہ جا رہے ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اتنا خوبصورت نظارہ ہے، یہ کیوں ہے، کیسا ہے، کیسی جگہ ہے؟ گلزار شگری نے رپورٹ تیار کی۔ ایگزیکٹلی۔ بلتستان کے ضلع شگر میں سیاحتی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے شگر میں موجود مشہور تفریحی مقام بلائنڈ لیک کا رخ کر لیا ہے۔ اس جھیل کی جو خصوصیت یہ ہے کہ اس کی آپ 3 جانب آپ دیکھیں گے تو پہاڑ ہے، ایک جانب ہے دریائے شگر اور صحرا، یہ تینوں کمبینیشن یہاں اس جھیل کے علاوہ آپ کو جی بی میں کسی اور جھیل پہ نہیں ملیں گے۔ جھیل کے پانی سے جہاں بچے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں پر بڑے کشتیرانی کے مزے بھی اڑا رہے ہیں۔ میں لاہور سے آیا اور مجھے یہاں بلائنڈ لیک پہ آ کے بہت اچھا لگا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ یہاں پر آنے والے سیاح کہتے ہیں کہ قدرت نے پاکستان کو بے پناہ حسن عطا کیا ہے۔ ہم بلائنڈ لیک پہ موجود ہیں، یہاں کی بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جو اپنے پہاڑ کی جو چوٹیاں موجود ہیں اس وجہ سے نہایت ہی دلکش اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ جھیل کے ساتھ ایک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یہاں پہ بیکاز ٹورزم از ناٹ دیٹ پروموٹڈ ہیئر۔ تو میں سجیسٹ کروں گی سب لوگوں کو آئیں، ایکسپلور کریں اس لینڈ کو اور اپنے پاکستان کی بیوٹی کو دنیا تک پہنچائیں۔ سیاح کہتے ہیں کہ ایسے خوبصورت تفریحی مقامات پر حکومت اگر خاص توجہ دے تو نہ صرف سیاحت کے شعبے میں بہتری آئے گی بلکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ بالکل جی، ضلع شگر اسکردو کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ آپ لوگ اگر اسکردو وزٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جائیں، آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا بلائنڈ لیک کے علاوہ بھی۔ اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین کی طرف سے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنے تحت پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی فیملیز کے ساتھ وقت نکالا کریں، دوستوں کے ساتھ وقت نکالا کریں اور ایسی جگہوں کو جا کر ایکسپلور کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل تو ٹریول کرتے ہیں لیکن پاکستان کے علاقوں کا بھی
अभी तक उन्होंने रुख नहीं किया, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनके लिए हम बाहर जाते हैं। तफरीह की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी कौम की, ये बुनियादी उसकी वो कहते हैं ना हक होना, तो ये उसका हक होता है कि जहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ उसे मिलती है वैसे ही उसको तफरीह भी मिले। तो तफरीही मकामात जब पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अब ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमने उसको एंजॉय कैसे करना है और दुनिया तक कैसे पहुंचाना है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग ज़रूर जाएंगे और विजिट करेंगे। ऐसे बहुत सारे इलाके मौजूद हैं, आप सबको जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत जो है वो नज़ारों की दुनिया है, और ये सिनरीज का जो हम जिक्र करते हैं ना कि स्विट्ज़रलैंड 1-2 सिनरीज पे मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान के हर मकाम पे, इवन पाकिस्तान के कश्मीर का जो इलाका है, आप वहाँ पर चले जाएँ, जहाँ पर आपकी गाड़ी रुकेगी आपको एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। ट्विटर के जहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे थे और हम लोगों ने जिक्र किया कि वो शख्सियात जो जा चुकी हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनके ब्लू टिक्स रहेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिनका ट्विटर पर भी अकाउंट नहीं होगा, जिनका किसी प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल अकाउंट नहीं होगा, लेकिन उनका नाम और उनका चर्चा अभी तक मौजूद है। और आगे आई एम श्योर कि जो लोग फैंस की बहुत बड़ी तादाद इंग्लिश लिटरेचर को जानते हैं, इंग्लिश पोइट्री को समझते हैं और ख़ास तौर पर थिएटर की दुनिया से वाबस्ता हैं, वो विलियम शेक्सपियर को बहुत ही बखूबी जानते होंगे। और नॉवल निगार और उनके नॉवेल्स पढ़ पढ़ के बहुत सारे लोगों ने सीखा, और कई उनके जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे ड्रामास बन चुके हैं और जो बहुत सारे ड्रामास के डायरेक्टर हैं, हॉलीवुड के अंदर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, वो बहुत बड़े फ़ैन थे विलियम शेक्सपियर के। तो जब ज़िया मोइनुद्दीन के लेवल को हम लोग नहीं टच कर सकते तो विलियम शेक्सपियर का क्या लेवल होगा? सो विलियम शेक्सपियर के ड्रामों के 6 इंतहाई नायाब पहले एडिशन के मजमूए अगले हफ्ते लंदन में नुमाइश के लिए पेश किए जा रहे हैं। ये नुमाइश 1623 में लिखे गए शेक्सपियर के पहले नॉवल की इशाअत की 400 सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, जो लंदन में 2 मई से 26 मई तक जारी रहेगी। अब लंदन में जो शख्सियात मौजूद हैं वो तो डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में शेक्सपियर का एक लेवल ही अलग है। और ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश होगी, ये नीलाम घर क्रिस्टीज ने ये बताया है। और ये नुमाइश 1623 में लिखे गए शेक्सपियर के पहले नॉवल की इशाअत की 400 सालगिरह है, मतलब 400 साल गुजर चुके हैं इसको। इस सालगिरह के मौके पे मुनक्किद की जा रही है, जो लंदन में 2 से 26 मई तक जारी रहेगी। जो लंदन के मकामी लोग हैं वो तो ऑब्वियसली इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल विजिट प्लान करना चाहता है तो उसके लिए हमने बता दिया जनाब एडवांस में, जो शेक्सपियर का चाहे तो एग्जैक्टली। अब जरा वापस आ जाएं और जहाँ पे अब बात करते हैं कि किसी भी कौम को एंटरटेनमेंट का भी हक होना चाहिए, जैसे आप पहले कह रहे थे शेक्सपियर होना नहीं चाहिए, हक उस हक को इस्तेमाल करना चाहिए। डेफिनेटली। अब वो एंटरटेनमेंट में देखें, सैरो सियाहत के साथ साथ स्पोर्ट्स भी आती है, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे हमारे जो रिवायती खेल हैं उनकी बात हो। तो पाकिस्तान में जब भी हम स्पोर्ट्स का जिक्र करते हैं तो पहली चीज जो माइंड में आती है वो होती है क्रिकेट। एग्जैक्टली। हर छोटा बच्चा आपको क्रिकेट खेलता हुआ, क्रिकेट देखता हुआ नजर आएगा, आपको प्लेयर्स के नाम आते होंगे, आपको पूरा इंटरेस्ट होता है, चाहे कोई इंटरनल मैचेस हो, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो, कोई टीम आ रही हो, हमारी टीम कहीं जा रही हो, हर जगह आपको क्रिकेट की बहारें नजर आती हैं। तो जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 एग्जैक्टली मैचेस की जो वनडे सीरीज है उसका आगाज होने जा रहा है जुमेरात से रावलपिंडी में। मैच दिन 3:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे आप बराह रास्त देख सकेंगे। और इससे पहले खेली गई जो 5 मैचेस की T20 सीरीज थी वो 2-2 से बराबर रही थी, और 5वें मैच में न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली थी। और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस को कौमी वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। ये हारिस के फैंस के लिए अच्छी खबर है। T20 सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लिया है। अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें तो पाकिस्तान हार चुके हैं, ठीक है, जो अभी तक T20 सीरीज हुई थी, लेकिन बहुत अच्छी गेम खेली गई। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में करवाने का मकसद भी ये होता है कि क्रिकेट वापस आ चुकी है आपके होमलैंड पे, और इसके लिए बहुत क्रेडिट जाता है नजम सेठी साहब को कि उनकी कोशिशें थी PSL भी यहाँ पर लेकर आने के लिए। इसी तरीके से हमारे प्लेयर्स जो हैं उनकी भी जवामर्दी, और उन्होंने भी आई एम श्योर के लोगों को रब्ता करके यहाँ पर कायल किया होगा। यहाँ पर आके प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब अगेन आपने और मैंने जाना है उनको सपोर्ट करने के और लिए। ये पूरी मैनेजमेंट को, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि इस कौम का इंटरेस्ट इतने अरसे से बरकरार रखे हुए हैं। वरना किसी भी एक खेल से या स्पोर्ट से आप बेजार भी हो जाते हैं, उकता भी जाते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हर दिन उसका शौक ज्यादा से ज्यादा होता है, हर मैच इंटरेस्टिंग होता है, लोग इतनी मोहब्बत से देखते हैं। लेकिन ये खबर शेयर करते हुए पता नहीं मेरी कारकर्दगी को क्या हो गया था, बोल सी हो गई थी कारकर्दगी। अच्छा, एनीवेज आज हमारे पास जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम उस पर पहले भी बात करते हैं, कई एपिसोड्स हम उस पर कर चुके हैं। ये हमारा जो आइन है, हमने अभी जब हम तकरीबात मनाने का सिलसिला जारी था, गोल्डन जुबली तकरीबात मनाई जा रही थी,
اس وقت بھی ہم یہ ڈسکس کرتے تھے کہ آئین کے اندر جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، اس کے بعد ہمارا ملک میں جو نظام حکومت ہے، اور پھر جو ایک بیسک سٹرکچر، دیکھیں کسی بھی عمارت کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد پہ رکھی جاتی ہے. اب بنیاد جتنی سٹرونگ ہوگی وہ عمارت اتنی مضبوط تصور کی جائے گی. تو ہمارے آئین کا بیسک سٹرکچر کیا ہے، کون سے ایسے عوامل ہیں جن پہ پورا آئین مرتب کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ اہم کمپوننٹس ہیں جن کا ذکر کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ فرینڈ توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت. ویلکم بیک ناظرین. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین ہماری آزادیوں کا ضامن ہے تو کچھ غلط بھی نہیں کہتے. یہ ہمارا وہ حق ہے جس سے ہمارے کشمیری بہن بھائی محروم ہیں. وہاں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، بھارتی حکومت اپنی مرضی سے ان کو ٹریٹ کرتی ہے. لیکن ہم اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس ڈاکیومنٹ کو پڑھتے نہیں ہیں. اور ابھی کچھ ہی روز پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپلیکیشن کا بھی افتتاح کیا. اب آئین کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. یس، اور جس ٹیم نے اس پہ کام کیا وہ لائق تحسین، بہت کام ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی ایک دیکھیں کتنے سال گزر گئے نا، لیکن یہ کاوش جو ہے یہ بہت زیادہ سودمند اس لیے ثابت ہوگی کہ ہماری جسٹ ایک کلک پہ ہمارے پاس آئین موجود ہے. ہم ہر اپنے رائٹ کے بارے میں جاننے کے لیے کنسلٹ کر سکتے ہیں آئین کے ساتھ. پھر اس کو نصاب میں شامل کیا جائے گا، پھر ہر یونیورسٹی میں ہر جگہ پہ ڈپارٹمنٹ تعلیمی اداروں. اور اس کو اگر یوں آسان کر لیں کہ جس طریقے سے ریاست ماں ہوتی ہے تو ایک ماں کا حق ہوتا ہے نا کہ بچے کو تمام تفریح کی چیزیں مہیا کرے، وہیں پر یہ بھی حق ہوتا ہے کہ اس کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کو دنیا میں ایک پہچان دینے کے لیے اس کو اس کے حقوق اور اس کے فرائض کے بارے میں بتایا جائے اور اس کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور یہ ایجوکیشن کا سلسلہ ہی ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ویژن اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی طرف سے بھی یہ انیشیٹو لیا گیا. اس پر ہم لوگ مختلف پروگرامز کر چکے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت سینئر شخصیت، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سر. سر، بیسک سٹرکچر آئین پاکستان 1973، بہت سارے پروگرامز ہم نے حقوق اور فرائض پہ کیے ہیں، آگے بھی اس پہ آپ سے ڈسکس کریں گے، بات کریں گے. لیکن سر بیسک سٹرکچر میں کیا اہم پہلو ہیں، ان پہ روشنی ڈالیے گا. شکریہ. آپ کے علم میں ہوگا کہ 1947 میں جب پاکستان بنا اس وقت ایک دستور ساز اسمبلی تھی جس نے پاکستان کا دستور یا آئین بنانا تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو پہلی تقریر کی تھی، پاکستان بننے سے صرف 3 دن پہلے. اس میں انہوں نے ایک خاکہ دیا تھا کہ پاکستان کس طرح کا ملک ہوگا، کس طرح کے حقوق ہوں گے. لیکن پھر بدقسمتی سے یہ ہوا کہ قائد اعظم کی انتقال کے بعد ہماری جو دستور ساز اسمبلی ہے وہ اپنا آئین بنانے میں اس کو بہت عرصہ لگا. اور آپ نے دیکھا کہ 1954 میں پہلی دفعہ اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے انہوں نے اس دستور ساز اسمبلی جس نے آئین بنانا تھا اسی کو تحلیل کر دیا. اور اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مولوی تمیز الدین کیس تھا، وہ اس وقت اسپیکر تھے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے.
तो वो तहलील करने के बाद वो एक सिंध कोर्ट था, हाई कोर्ट, वहाँ गए, उन्होंने तो उनको रिलीफ दिया कि जी ये दस्तूर साज असेंबली गलत तहलील की गई है, इसको बहाल किया जाता है। लेकिन बाद में उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट नहीं कहलाता था, फेडरल कोर्ट कहलाता था। तो फेडरल कोर्ट ने अलबत्ता वो जो जस्टिस मुनीर साहब का जो मशहूर फैसला है, उसमें उन्होंने उस दस्तूर साज असेंबली की तहलील को कानूनी करार दे दिया। और फिर आप देखें कि 1956 का एक आइन बना, लेकिन उस ज़माने में हर आदमी को, हर शहरी को बराबर का वोट देने का अख्तियार नहीं था। जो आजकल जो पहले जो इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, जिसमें हर बालिग शहरी को वोट का हक दिया गया, वो 1970 के इंतखाबात थे। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद तकरीबन 1/4 सदी के बाद, 26 साल बाद, 1973 में ये आइन बना जिसकी अभी आज हम बात कर रहे हैं। और इसकी अहमियत जो है वो तो यही है कि जो एक तहरीरी आइन है, कुछ मुल्कों में तहरीरी आइन नहीं होता, जैसे बरतानिया में नहीं है तहरीरी आइन, लेकिन तहरीरी आइन का फ़ायदा ये होता है कि ये एक तरह का मुआहदा होता है शहरियों और रियासत के दरमियान, कि रियासत की ज़िम्मेदारी क्या है, अवाम की ज़िम्मेदारी क्या है, अवाम के हुकूक क्या है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं आपके सवाल पर कि जो बुनियादी इसकी जो रूह है, जो ढांचा है, वो क्या है। अगर आप आइन खोलेंगे, अब क्योंकि iOS और एंड्रॉयड पे भी ये दस्तयाब है और हर शहरी जो है वो उसको खोल के देख सकता है, उर्दू में भी है और अंग्रेज़ी में भी है, जिस ज़बान में भी आप पढ़ सकते हैं। तो कोई 280 आर्टिकल हैं हमारे इस आइन में, फिर कुछ शेड्यूल्स भी हैं। उन 280 आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में आइन की जो रूह है, जिसके बारे में खुद आइन के अंदर लिखा है, वो है आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक। ये 20 आर्टिकल्स हैं जो बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक हैं, क्योंकि आइन बुनियादी तौर पर शहरियों को हुकूक और फ़राइज़ बताता है। तो जो शहरियों के हुकूक हैं वो इन 20 आर्टिकल्स के अंदर 8 से लेकर 20 तक है। तो उसमें तमाम हैं, जो तालीम का हक, रोज़गार का हक, इजहार राय की आज़ादी का हक, इज्तिमा का हक, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ये तमाम जो हुकूक हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। और ये लिखा है आइन के अंदर ही कि जो बुनियादी हुकूक हैं ये सल्ब नहीं किए जा सकते, यहाँ तक कि कोई कानून ऐसा बनाया नहीं जा सकता जो इन बयान करदा जो 20 आर्टिकल्स हैं बुनियादी हुकूक के, उनके खिलाफ कोई कानून भी नहीं बन सकता। अब अगर कोई मतलब जो वैसे तो आइन के आर्टिकल्स में तरमीम हो सकती है, लेकिन जो ये आइन है वो उस असेंबली ने बनाया था 1970 की, जो दस्तूर साज असेंबली थी। उसका काम ही ये था कि आपने आइन बनाना है। तो उसके बाद भी आपके अंदर अगर आप आइन देखेंगे तो आर्टिकल 239 है, उसमें लिखा है तरीका कि अगर आपने किसी आर्टिकल में तरमीम करनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। लेकिन ये जो 20 आर्टिकल्स हैं ये आइन की बुनियादी रूह है। बेहतरीन सोलंकी साहब, आपने इतने खूबसूरत तरीके से जो डेफिनेशन मुख्तसर अल्फाज में बताई, उसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है हमारे लिए कि शहरियों और रियासत के दरमियान एक मुआहदा होता है। सर, अगर इसका एक ओवरव्यू हम देखें, 4 पिलर्स ऑफ स्टेट की बात होती है, अदलिया, आमला, मुकल्लना और सहाफ़त। आपने माशाल्लाह ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सहाफ़त को दिया। बतौर सहाफ़ी आपने आइन पाकिस्तान को कैसा पाया? एक सहाफ़ी के हुकूक इस आइन के अंदर क्या है? देखें, सहाफ़ी के लिए तो आप अगर जाएंगे इस आइन को खोलेंगे तो आइन के अंदर एक आर्टिकल है 19। उस 19 आर्टिकल में भी तरमीम करके एक और आर्टिकल डाला गया है जिसको 19A कहते हैं। आर्टिकल 19 जो है वो अवाम का जो जानने का हक है, किसी भी मालूमात को हासिल करने का हक, और साथ ही इजहार राय की आज़ादी। जो 19 है वो तो बुनियादी तौर पर इजहार राय की, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, कि आपको अपने जो ख्यालात हैं, अपनी जो सोच है, उसको बयान करने का हक है। लेकिन उसके अंदर कुछ कदगने भी लिखी हुई हैं कि जी आप फला फला मामलात पर जो है वो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इजहार राय की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा झूठे इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद बातें करे,
تو کچھ ادارے جو ہیں ان کے بارے میں وہاں پر لکھا ہے کہ ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی طور پر جو حقوق ہیں اس میں دیے گئے ہیں. لیکن 19A 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ڈالا گیا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری کسی بھی ادارے کے بارے میں جو کہ عوام کے فنڈ سے ٹیکسز پہ چلتا ہو، وہاں کے بارے میں کوئی بھی معلومات لے سکتا ہے. اور اس حوالے سے جس کو رائٹ ٹو انفارمیشن کہتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ مرکز میں، وفاق میں اور صوبوں میں پھر کمیشنز بھی بنائے گئے، اور اسی کے نتیجے میں بہت سارے کیسز کھلے ہیں. یہ جو آج کل جو توشہ خانہ کیس کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک صحافی ہے رانا ابرار، انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے بتایا جائے کہ سابق وزیر اعظم جو ہے، اس وقت تو وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے کون سے دورے کیے، اس میں انہوں نے کتنے تحائف لیے، کس سے لیے، ان کی مالیت کیا تھی، کتنے پیسے دیے، جس پہ انکار کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ معلومات دینی ہوگی. تو اس کے نتیجے میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو اور بھی جیسے آرٹیکل 25 ہے جو کہ تمام شہریوں کے برابر حقوق کی بات کرتا ہے. انہی آرٹیکلز میں ہے کہ جی تمام زبانوں کو اور تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کو اس کا اختیار کرنے کی آزادی ہوگی. تو یہ وہ بنیادی بات ہے. بالکل سر، یہ فرمائیے گا پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور یہ سپریمیسی اس کی ہمیں پتہ لگتی ہے آئین پاکستان سے، پھر باقی اداروں میں اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ کس طریقے سے کی گئی ہے آئین پاکستان کی روح سے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. اور آیا آج بھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی برقرار ہے؟ اگر آپ کا آخری سوال میں پہلے لے لوں تو میں یہ کہوں گا کہ باوجود اس بات کے کہ پارلیمان ہی نے یہ آئین تخلیق کیا ہے، تو یہ جو تعلق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آئین نے پارلیمان کو تخلیق نہیں کیا، پارلیمان نے آئین کو تخلیق کیا ہے. اور پارلیمان کے اندر اسی آئین کے اندر آرٹیکل 239 اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ 2/3 اکثریت سے آپ آرٹیکلز کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ترمیم بھی کر سکتے ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے چیزیں جو آمروں نے ڈالی تھی ان کو ہٹایا گیا، جیسے کہ 58(2)B تھا جس میں صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ منتخب اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے. تو آج کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادارے اور افراد جو پارلیمان کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ مختلف چیزیں کر رہے ہیں. لیکن پارلیمان جو ہے وہ میرے خیال میں ایک سب سے ماں ہے تمام اداروں کی. ٹھیک، مرتضیٰ سولنگی صاحب، کیونکہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ پارلیمنٹ نے آئین کو تخلیق کیا ہے، نہ کہ آئین نے پارلیمنٹ کو. تو پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں 18th امینڈمنٹ آپ کی نظر میں کتنا بڑا بریک تھرو تھا؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں جہاں اور بہت ساری باتیں تھیں جس میں میں نے ابھی بتایا کہ جیسے 19 آرٹیکل تو تھا لیکن 19A ڈالا گیا جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن، معلومات کی تک رسائی کا حق، جس میں عام شہری بھی پوچھ سکتا ہے صدر کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں کہ جی ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کے دورے کتنے تھے، ان کے خرچے کتنے ہوئے. یہ تو اہم ہے ہی. میں آپ کا سوال بھول گیا کیا تھا؟ سر 18th امینڈمنٹ سر کتنا بڑا بریک تھرو تھا. 18ویں ترمیم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ آئین پڑھیں گے اس میں لکھا گیا تھا کہ چند سالوں کے بعد جو کنکرنٹ لسٹ ہے، کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں کہ وہ موضوع اور سبجیکٹس جس پہ صوبہ اور وفاق دونوں قانون سازی کر سکتے ہیں، تو وہ ابالش کی گئی، ختم کی گئی. اور پہلی دفعہ جو صوبے ہیں، جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کو زیادہ حقوق دیے گئے. نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر جو صوبوں کو جو ڈویزبل پول سے پیسے جاتے ہیں اس میں اضافہ کیا گیا. تو 18ویں ترمیم نے آپ نے دیکھا کہ جیسے ایک صوبہ ہے جس کو پہلے سرحد صوبہ کہتے تھے، NWFP، تو ان کی دیرینہ ایک مطالبہ تھا کہ جی ہماری جو پہچان ہے اس کے مطابق اس کا نام رکھا جائے. تو اس حوالے سے ترمیم کر کے اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا.
تو اس طرح سے بہت ساری ترامیم ہوئی جس نے ہمارے آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وفاقی اور پارلیمانی نظام اس کو مستحکم کیا، کیونکہ جو آمرانہ دور رہے ہیں اس میں ایک وحدانی نظام یا ون یونٹ کا نظام اور صدارتی نظام اور ایک شخص کی حکمرانی اس کو زیادہ ترویج دی گئی. تو ہمارا جو آئین ہے وہ ایک شخص کی شخصی حکمرانی کے خلاف ہے اور ایک وفاقی اور پارلیمانی ڈھانچہ ہے جس میں جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کی ایک مسلمہ حیثیت ہے. اس کے لیے آئین کے اندر مشترکہ مفادات کونسل بنائی گئی ہے، ایک خاص وزارت بنائی گئی ہے، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. تو یہ سارا جو نظام ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر بہت ڈائیورس قسم کا ملک ہے. اس میں وفاقی اکائیاں ہیں، مختلف مذاہب رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف زبانیں رکھنے والے لوگ ہیں. تو ان سب کے حقوق کا اس میں ایک ضمانت دی گئی رکھا گیا. ڈیفینیٹلی سر، ابھی آپ نے ذکر کر دیا، میرا اگلا سوال یہی بن رہا تھا کہ آپ کے نزدیک پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام میں، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم لوگ بحث بھی سن رہے تھے اور کچھ لوگوں کا یہ ابھی بھی ماننا ہے کہ صدارتی نظام بہتر ہوتا ہے، تو آئی ایم شیور کہ آئین نے جب، اور پھر قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ بھی پارلیمانی نظام کو ہی فروغ دینا چاہتے تھے. دوسری طرف سر ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کی طرف، تو وہاں پر جہاں پر کچھ حقوق دیے گئے وہیں پر کچھ فرائض ہمارے، تو اس میں اپنے پاکستان اپنی سٹیٹ کے ساتھ آپ کی وفاداری، تو سر یہ وفاداری جو ہے سٹیٹ کے ساتھ نبھانا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں حقوق ہوتے ہیں وہاں فرائض بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے حقوق ہوں اور فرائض نہ ہوں. تو یہ ایک نازک سا ایک توازن ہے جو کہ ان آرٹیکلز جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو یہی اس کی جو بنیادی بات ہے. لیکن ابھی آپ جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کی بحث ابھی تک چل رہی ہے، وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک ہی کام بار بار کرنا اور ہر بار مختلف نتائج کی توقع رکھنا پاگل پن ہے. ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیے کہ 1958 سے لے کر 1971 تک صدارتی نظام رہا ہے. پہلے اسکندر مرزا وہ صدر بن بیٹھے، پھر ان کو ہٹا کر ایوب خان خود صدر بن بیٹھے، پھر یحییٰ خان صدر بن بیٹھے. تو یہ آپ دیکھیں 58 سے لے کر 1971 تک یہ صدارتی نظام تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1977 میں جب مارشل لا لگا ضیاء الحق کا، تو 77 سے لے کر 1988 تک جب تک ان کا وہ جہاز کریش ہوا اور اس میں وہ مارے گئے، تو وہ پورا عرصہ جو ہے 11 سال وہ بھی صدارتی نظام تھا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 1999 سے لے کر 2008 تک پرویز مشرف کا زمانہ، یہ 9 سال یہ بھی صدارتی نظام تھا. تو اس سے پاکستان کو کیا ملا ہے؟ پہلا جو مارشل لا تھا اس کے نتیجے میں پاکستان کا آدھا چلا گیا. آپ ضیاء الحق کا جو 11 سال کا جو مارشل لا تھا وہ ابھی تک ہم جو مذہبی منافرت اور انتہا پسندی اور دہشت گردی اس کے جو اور اس طرح کے جو گروہ ہیں فرقہ وارانہ، ان کو ابھی تک بھگت رہے ہیں. اسی طرح سے پرویز مشرف کے جو 9 سال تھے اس کے نتیجے میں جو ملک کے وفاق کو خطرات ہوئے، انسرجنسی ہوئی بلوچستان، وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. تو اس ملک کا جو ڈائیورسٹی ہے، تو سر طے یہی ہوا کہ جب بھی ملک نے ترقی کی تو پارلیمانی نظام میں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، بہت اچھا لگا گفتگو کر کے. کہ یہ آئین کے اوپر ہماری بہت اچھی ڈسکشن رہی. بالکل. اور نجم، کیونکہ ہمارے آئین کے جو 12 چیپٹرز ہیں، میں یہی سوچ رہی تھی ڈیورنگ دا پروگرام، ڈیورنگ دس سیگمنٹ، کہ ہمیں سم ٹائمز یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایک چھوٹا سا فارمولا میرے پاس ہے، اگر میں جاتے جاتے وہ شیئر کر دوں. ایک سینٹنس ہے، اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو وہ جو 12 چیپٹرز ہیں وہ اور ان کا سیکوینس بڑے آرام سے یاد ہو جائے گا. انٹروڈکشن آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پالیسی، پرنسپلز آف پالیسی از گیون بائی فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ اینڈ دیئر ریلیشنشپ اینڈ فائنانس از ڈیسائیڈڈ بائی جوڈیشری اینڈ الیکشن Commission of Pakistan through Islamic and emergency provisions under amendments and miscellaneous. تو اس ایک جملے کے اندر جو آپ کے 12 چیپٹرز ہیں وہ ایڈریس کیے گئے ہیں. سو اس کو آپ کلپ کو کٹ کر کے میرا خیال ہے سلما کے رکھ لیں اپنے پاس، جب بھی بھولے اس کو ضرور سن لیں. بریک لیتے ہیں، نیوز بریک، واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام کو صبح پاکستان کے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین. ہماری زندگی کا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایکسرسائز. وہ یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی جو آپ کی ڈیلی کی ایکسرسائز ہوتی ہے, لائک آپ کی ورک روٹین. وہ ہوتی ہے آپ کی سپر بزی زندگی سے ہٹ کے سپر زبردست قسم کا ایک ورک آؤٹ جو آپ کو اچھا ہیلدی رکھے, آپ فٹ نظر آئیں, آپ کھائیں پئیں اچھا, پھر اس کو آپ نے ان کیلوریز کو کیسے برن کرنا ہے آپ اس کا بھی خیال رکھیں. ہر عام بندہ یہ نہیں سوچتا, لیکن خاص طور پہ جب خواتین کی بات ہوتی ہے تو خواتین سے جڑی بہت ساری متس ہوتی ہیں, مطلب معیوب سمجھا جاتا ہے بہت بڑے طبقے میں. اگر خواتین ایکسرسائز کے لیے خاص طور پہ اگر جم جاتی ہیں ورک آؤٹ کرنے کے لیے, کہا جاتا ہے گھر پہ کر لو, تم کیا کرو گی جم جا کے, تم نے خوبصورت کس لیے نظر آنا ہے, تم نے ویٹ لاس کر کے کیا کر لینا ہے. اس طرح کے بہت سے جملے خواتین کو سننے کو ملتے ہیں. حالانکہ ایک عورت کا بھی سپر فٹ رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کسی مرد کا. دونوں کے لیے فٹنس بہت, پوری فیملی کا فٹ رہنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو فیملیز فٹ رہتی ہیں وہ ہیلدی رہتی ہیں, اور جو اگر پیسے آپ اپنی فٹنس پہ لگا لیں گے تو آپ ڈاکٹر سے بچ جائیں گے, اور ہاسپٹل میں جو آپ نے پیسے لگانے ہیں نا وہ پہلے آپ یہ فٹنس کی انڈسٹری کو دیں. اور اب تو فٹنس کو ایز اے انڈسٹری پاکستان میں لانچ کرنے کے لیے اور پاکستان میں اس کو فلرش کرنے کے لیے بہت سے لوگ محنت بھی کر رہے ہیں. سو ہمارے ساتھ ایک فٹنس ٹرینر موجود ہیں جو اسلام آباد 42 ڈیز چیلنج کے جو چیپٹر تھا اس کی بھی لائک انہوں نے بھی یہاں سے اس کو سٹارٹ کیا, اسلام آباد میں بھی انٹروڈیوس کیا 42 ڈیز چیلنج, اور اس وقت پرسنل ٹرینر بھی ہیں بہت سارے, اور ان سے ہم لوگ جانیں گے متس کے حوالے سے بھی, اور فٹنس روٹین کیسے آپ مینیج کر سکتے ہیں, کنسسٹنٹ کیسے رہ سکتے ہیں, ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس معروف آصف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا؟ اوکے, سو جس طریقے سے سلمان نے ذکر کیا 1-2% کی آبادی کا ہم لوگ ذکر نہ کریں, جو ابھی بہت سارے جمز اوپن ہو چکے ہیں اور جمز بہت ماڈرن کانسیپٹ پہ اب آ رہے ہیں, اس لیے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں, اور اب لائف سٹائل کا ایک اسینشیل پارٹ بن چکے ہیں آپ کے کہ آپ جم جاتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر پرٹیکولرلی خواتین کی ورزش کو اور ایکسرسائز کو لے کر نا ابھی تھوڑی سی ریجڈ مائنڈنس نظر آتی ہے. سو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیٹ از ویری ٹرو, اینڈ آئی فیل لائک کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ایون وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آؤٹ ان 2007. اس ٹائم تو کانسیپٹ بہت ہی ریئر تھا. ابھی تو ود دا پیسج آف ٹائم آبویسلی کانسیپٹ تھوڑا سا ڈیولپ ہو گیا. ہم لوگ 23 میں اب, مگر آئی ریممبر جب میں تب ورک آؤٹ کرتی تھی تو اف آئی ووڈ گو ٹو دا ویٹ ٹریننگ ایریا تو اٹ واز شنڈ اپون, مطلب جو سارے وہاں پر دے یوز ٹو بی آل گائز, تو وہ سارے کہتے تھے کہ آپ کا یہاں کام نہیں ہے. اینڈ دین دا مسکنسیپشن واز دیٹ کہ اف آئی اسٹارٹ یوزنگ ویٹ تو آئی ول ٹرن انٹو آرنلڈ. دیٹ واز لائک اے ہیوج مسکنسیپشن. تو پھر آبویسلی آئی ڈنٹ لیٹ دیٹ افیکٹ می. مگر پھر جب میں نے ریسرچ کی تھی تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ بیسکلی ویمن ڈو ناٹ ہیو انف ٹیسٹوسٹیرون ان دا باڈی وچ از دا میل ہارمون, جس کی وجہ سے ہمارا سائز کبھی بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا unless or until we take steroids. ٹھیک ہے, and we inject ourselves with testosterone. اوکے, زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت سی فیمیلز جو کہ اسپورٹس میں بہت ان ہوتی ہیں, ایکٹیو ہوتی ہیں, ان کی تو ایکسرسائز سم ہاؤ ہوتی رہتی ہے ڈیورنگ دی ٹریننگ بھی, ادروائز بھی وہ تو جم وغیرہ جاتی ہیں. کیا عام لڑکیوں کا جم جانا اب اس کا ریشو پہلے سے زیادہ ہوا ہے, یا ابھی بھی لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی جم کس لیے جانا ہے, فٹ ہو کے کیا کرنا ہے؟ نہیں, ریلیٹیولی کافی زیادہ ہوا ہے امپروومنٹ ایون ان پاکستان, ایون ہیئر ان اسلام آباد, بیکاز آئی فیل لائک کہ اب لوگوں کو ریئلائز ہوا ہے کہ دے ہیو ٹو انویسٹ ان دیئر ہیلتھ. ٹھیک ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں بھی خواتین کے لیے جم کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں. اٹ از گروئنگ, مگر یس ابھی سیڈلی اتنا نہیں ہے, لیکن چل رہا ہے کام. سو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کچھ ہوم بیسڈ ورک آؤٹ جو کر سکتی ہیں خواتین گھر پہ, کیونکہ مرد حضرات تو رننگ بھی کر لیں گے باہر جا کے, باہر ایکسرسائز بھی کر لیں گے, جم بھی چلے جائیں گے, اویلیبل ہے, لیکن خواتین ہوم بیسڈ ورک آؤٹ آپ کیا ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ تو بیسکلی ابھی جب کووڈ آیا تھا اس کی وجہ سے میرا ایک آن لائن پلیٹ فارم بھی اسٹارٹ ہوا تھا. اس سے یہی ہوتا تھا, نارملی جو میرے کلائنٹس ہیں وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں, وہ گھر پر ہی ورک آؤٹ کر رہے ہوتے تھے, تو اس میں اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. آئی ہیو آلسو ہیڈ پیپل جن کو کہ اچھے ریزلٹس بھی آئے ہیں. تو آئی فیل لائک کہ ایک تو کنسسٹنسی کی بات ہے, دوسرا یہ کہ آپ ویٹس کے بغیر بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ اپنا کارڈیو بیس کر سکتے ہیں, جس میں آپ گھر میں ہی رننگ اگر نہیں کر سکتے یو کین ڈو رننگ آن دا اسپاٹ. ٹھیک ہے, آپ جمپنگ جیکس, آپ اسکواٹ, باڈی ویٹ, اس طرح کی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. پھر اس میں تھوڑا ایڈوانس بھی ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اب یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں, دیر سو مینی ایپس, آپ ان کو فالو کریں, آپ کو ایک گائیڈنس بھی ملتی رہے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹرینر کے بغیر یا کسی سپرویژن کے بغیر نہیں کر سکتے, یو کین فالو دیز تھنگز. کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک وہ تھوڑا سا دل سے آتا ہے, مگر آبویسلی یو نیڈ ٹو ہیو اے گول,
آئی فیل لائک کہ دیکھیں ابھی میرا یہ ہے کہ آئی ایم آن مینٹیننس, میرا کوئی گول نہیں رہا, آئی ایم جسٹ ڈوئنگ اٹ جسٹ بیکاز میری ایک عادت ہے. بٹ وہی والی بات ہے جب آپ ایک دفعہ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن معلوم ہر ایج کے لیے ہر ورک آؤٹ بھی تو اچھا نہیں ہوتا نا. اگر کوئی لائک ارلی 30s میں ہے اس کے لیے کچھ اور اسٹیپس فالو کرنے ہوں گے, اگر کوئی ارلی 40s میں ہے اس کو کچھ اور فالو کرنا ہوگا, 50 پلس جو ہے ان کو کچھ اور فالو کرنا ہوگا. تو یہ کیسے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے خاص طور پہ ہوم جس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے وہ تو جمپنگ جیکس بالکل نہیں کر سکتے. That's true. I feel like کہ بیسکلی زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ انٹینسٹی کا ہوتا ہے. I have group classes جس میں ہر ایج کے لوگ ہیں. I also have a woman who would be 50 or 60. ان کا یہ کہ obviously ان کی انٹینسٹی یا ان کا جتنا فریکوینسی جس سے وہ کر سکتے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ سلو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ اسٹارٹ سلو, ایونچولی آپ کی باڈی ڈیولپ کر لیتی ہے وہ اسٹیمنا اور وہ اسٹرینتھ بھی ود دا پیسج آف ٹائم. کامن متھس جو آپ کو سننے میں اور دیکھنے میں ملتی ہیں جو آپ برسٹ کرنا چاہتی ہیں. آئی فیل لائک کہ ایک تو obviously وہی والی بات کہ people say if women lift weights they will turn very huge. I lift very heavy weights but I'm not huge. اور دوسرا I feel like کہ a lot of people say کہ you cannot work out when you're pregnant, which is not true because I feel like کہ and even science has proved it, if you work out the chances of normal deliveries are even higher. Okay, wonderful. لیکن وہ ورک آؤٹ کیا ہونا چاہیے یہ بہت میٹر کرتا ہے, اور کس قسم کا ہونا چاہیے, پھر انڈر سپرویژن ہونا چاہیے. اچھا, بہت ساری اپلیکیشنز ابھی آ چکی ہیں اور اس پہ پورا پلان دیا ہوتا ہے نا, اسٹیپس دیے ہوتے ہیں, کوئی 10 سے 15 اسٹیپس ہو گئے کہ آپ پہلے یہ کریں اتنی بار, پھر یہ کریں اتنی بار. کیا اس کو فالو کرنا چاہیے خود سے؟ اگر تو آپ نے ورک وہ آؤٹ ڈفرینٹ پلانز ہوتے ہیں بٹ یہ مینشن نہیں ہوتا کہ کس ٹائپ کی فزیک کے لیے, کس ایج گروپ کے لیے, یہ اس میں مینشن نہیں. obviously pregnancy is a very critical stage, so you have to be careful about it. So what would be advisable is if you approach a professional regarding it, وہ آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. but اگر نہیں ہے, I would personally say one should opt for professional guidance, at least in this scenario. باقی تو چلیں آپ ہوم بیس آہستہ آہستہ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کا پہلے سے تھوڑا ایکسپیرینس ہے کہ آپ ورک آؤٹ کرتے رہیں and you have a little bit of know how کہ کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو پھر آپ کر سکتے ہیں. بٹ پرسنلی I would advise professional guidance. سو اسٹیمنا جو ہے ہوتا ہے وہ ٹائم بائی ٹائم آپ کا انکریز ہوتا ہے. میں فیمیل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, ٹائم بائی ٹائم انکریز ہوتا ہے, یا آپ کچھ پروٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں, کچھ ڈائٹ میں اپنی ایسی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کا اسٹیمنا امپروو ہوتا رہے. بیسکلی اسٹیمنا کا وہی ہے, اسٹیمنا بلڈ اپ ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, ٹھیک ہے, اور وہ سلو ہوتا ہے. لیکن فیمیل کے لیے کچھ آپ ریکمنڈیشنز اگر کرنا چاہیں کچھ چیزوں کی جو ورک آؤٹ پلان میں ان کو ایز اے ڈائٹ بھی شامل ساتھ رکھنی چاہیے. آئی فیل لائک کہ آپ کو ایک تو بوسٹ جو چیز دے گی وہ تو کیفین دیتی ہے, تو اس سے آپ کا ایک تو obviously آپ کا ورک آؤٹ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا بیکاز یو گیٹ دیٹ ایڈیشنل بوسٹ آف انرجی. اس کے علاوہ آئی فیل لائک کہ یہاں پہ تھوڑی سی ہماری جو ڈائٹ ہے دیٹ از ناٹ ویری پروٹین رچ, اور ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ اندازہ نہیں ہے ہمیں کس ٹائم پہ کیا کھانا ہے. تو اگر آپ ورک آؤٹ کرنے والے اس سے پہلے یو کین ہیو سم تھنگ جو کاربس ہوں, جس طرح وچ از گڈ کاربس, یو کین ہیو براؤن بریڈ, براؤن رائس, اس ٹائپ کی چیزیں, یا یو کین ہیو اے بنانا, ٹھیک ہے. اور پھر پوسٹ ورک آؤٹ آپ کو یو شوڈ ہیو پروٹین سو دیٹ اٹ ہیلپس ان دا. اور پروٹینز میں کیا کیا, وہی چکن ہو گیا آپ کا, آپ کے ایگس ہو گئے, ٹھیک ہے, ایگ وائٹس ہو گئے, فش ہو گئی ہے, بیف اور وہ بھی ہے مگر obviously that's on the higher end. لین میٹ آپ کی چکن, ایگس اور فش ہے. Then again there is also whey protein. اگر آپ کو نہیں ہے, you don't have access to that, so you can have that. One scoop has around 26 grams of protein in it, which is equivalent to 8 egg whites. ٹھیک ہے. یہاں مگر تھوڑا سا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وے پروٹین اسٹیروئڈز ہیں, اگر ہم وہ لیں گے ہم بڑے ہو جائیں گے. تو وے پروٹین بھی اسی طرح ایک سپلیمنٹ ہے جس طرح ہم لوگ ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں اپنے, تو ہم اپنی بیسکلی خوراک سے ساری چیزیں پوری نہیں کر سکتے. دیٹ از وائی وی ٹیک دیز سپلیمنٹ, تاکہ ہماری جو ڈیفیشنسیز ہے وہ پوری ہو جائے. اف وی کین ناٹ ٹیک پروٹین تھرو آر ڈائٹ اور پورا نہیں ہوتا ہے تو وی کین ٹیک وے پروٹین. ٹھیک. اچھا, ایک کانسیپٹ ہے واک کا. ہر آپ کو شہروں میں خاص طور پہ بڑا ٹرینڈ نظر آتا ہے, ہر کوئی کھانے کے بعد کہتا ہے جی واک کرنے جا رہے ہیں. واک کے نام پہ وہ رینگ رہے ہوتے ہیں گلی میں, آہستہ آہستہ, کوئی سویٹنگ نہیں ہو رہی, کوئی آپ کی انرجی نہیں لگ رہی اس میں. کیا وہ کاؤنٹ ہوتی ہے ایکسرسائز میں؟ Well, at least I would still say it's still better than sitting and doing nothing at all. وہ رینگ کر رہے at least بیٹھنے سے تو پھر بھی بہتر ہوگا.
مگر آبویسلی مطلب تھوڑا سا تو بندے کو برسک واک کرنی چاہیے تاکہ کچھ تو افیکٹ ہو نا. اینڈ دین آبویسلی وہ بھی یہ بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا کنسسٹنٹلی کرتے رہیں, کانسٹنٹلی کرتے رہیں. یہ نہیں آپ تھوڑا سا چلے پھر رک گئے, پھر تھوڑا سا چلے پھر بیٹھ گئے, تو تھوڑا سا کانسٹنٹ آپ کو رکھنا. اچھا ایک اور یہ myth بھی ہے, the more you sweat the more you lose the calories, تو یہ والا ہے کوئی؟ Not necessarily, because اگر say for example you sit in a sauna, ٹھیک ہے, اب وہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہے تو you will start sweating, but you're just sitting and you're doing nothing. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سویٹ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ it's our body's way of cooling down so that ہمیں کوئی اسٹروک نہ ہو, ٹھیک ہے. مگر تو obviously you can sit in a sauna, you will sweat but you're not burning anything. آپ کے پورس کھلتے ہیں, آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے, وہ سارا ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ مینس دیر از سم ایگزرشن, آپ کچھ کر رہے ہیں, ایز اے ریزلٹ آف اٹ یور باڈی از سویٹنگ اینڈ اٹس ٹرائنگ ٹو کول اٹ سیلف ڈاؤن. تو نہیں, دیٹ از آلسو میتھ. اگر آپ مطلب آئی پرسنلی ڈونٹ سویٹ دیٹ مچ, مگر دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر میں جس طریقے سے میل دو کیسز ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں نا کہ ایک نے شریڈنگ میں جانا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نے بلک میں جانا ہے, اسی طریقے سے فیمیل کا بھی کانسیپٹ ہوگا. اوبویسلی کچھ بہت زیادہ اسکینی ہیں, کچھ بہت جو ہے ان کو کیلوریز لوز کرنے کی ضرورت ہے. سو دونوں بالکل پولز اپارٹ ہیں. اب دونوں ایک ہی ورک آؤٹ کو فالو تو نہیں کر سکتے اوبویسلی, سو دونوں کے لیے کچھ آپ ٹپس شیئر کرنا چاہیں بیسکلی ایون ڈائٹ پلان میں بھی. یہاں پر جو نارملی جو لوگ آتے ہیں, جو مینلی میری میجورٹی کلائنٹیل ہے, وہ یہی ہے دے آن دا ہائر اینڈ, تو انہوں نے لوز ہی کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے تو یہی ایڈوائزبل ہے, ان کے لیے ورک آؤٹ پہ میرا زیادہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ کارڈیو بیسڈ ہو تاکہ وہ زیادہ جلدی برن کریں, مگر آبویسلی ساتھ ہلکی پھلکی ویٹ ٹریننگ بھی ہوتی ہے تاکہ جو وہ لوز کریں وہ ساتھ ساتھ ٹون اپ بھی ہوتا ہے. ان کا پہ یہ ہوتا ہے آبویسلی دا مین گول وہ زیادہ کارڈیو پہ وہ ہوتے ہیں. ہاں, میرا تو فوکس یہی ہوتا ہے تاکہ دے برن کوئکر, اینڈ دین اس کے بعد پھر ساتھ میں ان کو ویٹ ٹریننگ بھی کراتی ہوں. مکس اینڈ میچ ہوتا ہے, مگر مور فوکس از آن کارڈیو. یو وڈ سے لائک 80% از آن کارڈیو, 20% از آن ویٹ ٹریننگ. ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے دے ہیو ٹو بی ان اے کیلوری ڈیفیسٹ, تاکہ پلس مائنس ہو, آپ برن زیادہ کر رہے ہیں, یو نو کم لے رہے ہیں, تو وہ تو ایسا آپ کا بیلنس ہو جائے گا. آن دی ادر ہینڈ پیپل ہو آن دا لینر سائڈ, دو کم ہی ہوتے ہیں لوگ, مگر ان کے لیے یہ ہوتا ہے آبویسلی دے ہیو ٹو انکریز دا ڈائٹ, ٹھیک ہے. نارملی یہی ہوتا ہے دیز گرلز یا دیز ویمن ڈونٹ ایٹ مچ, تو دے شوڈ اسٹارٹ ایٹنگ مور. اپنی ان کو اپنا تھوڑا سرپلس میں ڈائٹ لے کے جانی پڑے گی. اور ان کا جو ورک آؤٹ ہوتا ہے دیٹ از مور ویٹ ٹریننگ بیسڈ. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان کی جو وہ ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں ویٹس انکریز کرنے چاہیے. تو اف دے ڈوئنگ اے سرٹن ایکسرسائز, سے فار ایگزامپل اسکواٹس کر رہے ہیں اور 4 kg کے ڈمبل سے کر رہے ہیں, تو دا نیکسٹ ویک میں بی دا گول وڈ بی کہ 5 سے کریں, پھر 6 سے. تو آہستہ آہستہ انکریز کریں گے تو اس سے ان کا مسل میس بھی انکریز ہوگا. اوکے. اور جو لوگ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گھر پہ, خاص طور پہ فیمیلز گھر پہ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں, ان کے لیے ٹائم ڈیوریشن کیا ہونا چاہیے اور دن میں کس وقت ایکسرسائز کرنی چاہیے ان کو؟ دن میں تو آئی ووڈ ایڈوائز دیم کہ آپ کسی بھی ٹائم آپ کو ٹائم مل جاتا ہے آپ کر لیں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے 11 بجے ہی کرنا ہے. اگر 11 بجے یو نو فار ایگزامپل آپ ڈیلی ڈفرینٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے. سوری, ڈیلی ڈفرینٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے, لائک آج صبح کر لیا, کل شام کو کر لیا. دیکھیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ ایک فکس ٹائم رکھیں, مگر گھر میں اگر ہوتے ہیں آپ کی آبویسلی 100 مصروفیات ہوتی ہیں, کوئی اور کام نکل ہے. اب آپ کا اگر 11 بجے آپ نے ٹائم رکھا ہے اور 11 بجے آپ کی کوئی کمٹمنٹ نکل ہے, پھر آپ کو اب تو 11 تو چلے گئے ہیں, اب تو میں نہیں کرتی ہوں, میں کل کروں گی. اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ 1 بجے کرتے 1 بجے کر لیں. اینڈ آئی فیل لائک کہ ڈیوریشن شوڈ بی 30 minutes از گڈ, مگر 45 minutes تک یو شوڈ ایم فار اٹ, at the max 60 minutes. Perfect. Thank you so much معروف آصف for coming. بہت اچھا لگا گفتگو کر کے, بہت اچھا لگا بات کر کے. and I'm sure کہ بہت ساری خواتین اس وقت جو دیکھ رہی ہوں گی وہ ایٹ لیسٹ اگر اپنے گھر سے باہر نکل کر ورک آؤٹ نہیں کر سکتی تو آپ کو تمام اپلیکیشنز اور خاص طور پہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ایک جو ہے وہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ پینٹریشن لگاتار ہوتی رہے تو اس کا فرق پڑتا ہے, تو یہ ہلکا سا پینٹریٹ کرنا تھا کہ آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں. فٹنس میں اگر آج سے ایکٹیو ہوں گے تو آگے کنسسٹنسی بھی بنے گی اور پھر اس کے بعد آپ کی لائف کی کنسسٹنسی بھی برقرار رہے گی. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں, کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. صبح پاکستان کے ساتھ رہیں. ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. تو آئیے آج اس پروگرام کے ذریعے اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہیں اور ریوائیو کرتے ہیں اپنی مادری زبان کے تھرو ایسنس کو. آپ جس طرح آج ہم
بریل ڈے منا رہے ہیں. جس زبان میں آپ سوچتے ہیں، جس میں آپ اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے. آوازوں کے انبوہ میں آواز ہے میری، لہجوں کے گھنا گھن میں کہیں میں بھی ہوں موجود. The battle on the home soil begins. Pakistan and New Zealand are competing for glory, from gigantic sixes to stunning catches. This cricket series is going to be a treat for fans. King Babar is back for Pakistan. So is the paceman Shaheen Afridi. Can New Zealand's young team led by Tom Latham challenge Pakistan? Catch all the action of 5 T20s and 5 ODIs from 14th April to 7th May live on PTV Sports. वफादारी वजूद की तरह पाशा, जब रूह निकल जाती है तो इंसान को मनो मट्टी तले दफन कर दिया जाता है. इंसान की इंसान के साथ वफादारी जिस्म की रूह के साथ वफादारी की तरह होनी चाहिए. वो नुमाइश नहीं होगी. तुम्हारे अज़ाइम बहुत जारहाना है. ये सब क्या हो रहा है पाशा? हमें अब्दुल हमीद के रास्तों में रुकावट डालनी होगी. उस्मानियों पर हमले की साजिश की जा रही है. या तो अहमद पाशा साइबेरिया जाएंगे या फिर हजारों किरिम तुर्क. अगर अहमद पाशा भी गद्दार है तो फिर कौन गद्दार नहीं है? अहमद पाशा को जिला वतन नहीं करेंगे आप, किरिम का निगरान बनाएंगे. अहमद पाशा गद्दारी कैसे कर सकते हैं? वफादार लोग तलाश करना बहुत मुश्किल होता है. बाबा ने अपना घर बदतरीन दुश्मन को दे रखा है. तुम एक शैतान हो. हमारी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? जॉरिस और गुरियेव के लिए ये आखिरी हथियार होंगे जो वो देख पाएंगे पाशा. हमारे पास हर चीज के लिए एक मंसूबा है. चाचा बग्गी में वो भी है. कौन? जॉरिस और लार्स. तो ठीक है फिर. वेलकम बैक नाजरीन, आपकी मुलाकात कराते हैं दुनिया खत्ताती का एक बड़ा नाम उस्ताद हैं. 40 बरस से ज़ायद अरसा उन्होंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त इस काम को, इस फ़न को दिया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती. और खत्ताती एक ऐसा खूबसूरत एक हमारी तारीख़ है खत्ताती से जुड़ी हुई. इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे. तारीख़ खत्ताती की बात करें या इस्लामिक तारीख़ की हम बात करें, उसमें खत्ताती का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे. लेकिन आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके नहायत खूबसूरत फ़न पारे वो भी आपको दिखाएंगे. कैसे सीखा जा सकता है इस फ़न को, कितना वक्त दरकार होता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल जी, और ये भी जानेंगे पाकिस्तान इस वक्त खत्ताती में कहाँ पर खड़े, क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत बड़े नाम थे खत्तात. और हम जिक्र करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शब्बीर अहमद ज़िया साहब. अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात करने का मौका दिया. सलामत रहें. शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि आपने इस फ़न का आगाज़ कैसे किया और आपको शौक़ कैसे हुआ? ये मेरा तो एक ख़ानदानी भी, मतलब ख़ानदान में मेरे काफ़ी आर्टिस्ट और ख़त्तात हैं, तो उस हवाले से भी एक जर्म्स थे. तो दूसरा ये है कि स्टूडेंट लाइफ में मैं काफ़ी अच्छा काम कर लेता था, और कोई 78 से तकरीबन मैं कलम से लिखना शुरू किया था मैंने, माशाल्लाह. और उसके बाद फिर जूं मुझे अवेयरनेस हुई और सीनियर असातिज़ा से सीखने का मौका मिला, तो फिर ये बढ़ता ही चला गया. तो बढ़ता ही चला गया. तो अभी तक मैं सीखता ही जा रहा हूँ. ये सारी ज़िंदगी इंसान. और सर, ये डिफरेंट टाइप्स के कलम जो नज़र आ रहे हैं, ये हर कलम खत्ताती में इस्तेमाल होता है
یا ہر فن پارے کے لیے مختلف قلم کا انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بیسیکلی یہ جو آپ کی ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے، جو قلم سے پیپر کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے مختلف سائز ہیں. کچھ کسی جگہ آپ نے کوئی موٹا سائز میں لکھنا ہے تو وہ کوئی ملی میٹرز میں سائز ہوتے ہیں ان کے قلموں کے، تو اس حساب سے. باقی جو فونٹس، مختلف فونٹس چلتے ہیں، رسم الخط ہوتے ہیں، تو ان کے خود تھوڑا سا چینج کٹ ہوتے ہیں اس کے، تو اس حساب سے قلم. شبیر صاحب، خطاطی میں آپ اپنے کام کو منفرد کیسے جانتے ہیں؟ کیا اس میں ایک علیحدہ پن آپ کو لگتا ہے یا خاص چیز آپ کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، نئی نسل کی اویئرنیس کے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ یہ ہے کیا. خطاطی بیسیکلی کسی بھی زبان کو لکھنے کا نام ہے. بالکل. جب آپ کسی چیز سے لکھتے ہیں، برش سے یا قلم سے، تو وہ خطاطی ہے. تو ہم لوگ جو جس سے اٹیچ ہیں وہ اسلامک کیلیگرافی ہے، اسلامی خطاطی سے تعلق ہے ہمارا. اور یہ اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے. اس کا تعلق روح کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اور جو پراپر خطاطی کرتے ہیں وہ بہت ہی دھیمے لہجے کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی زبردست برداشت ہوتی ہے ان کے اندر. اور یہ بہت بڑی جو کیلیگرافی کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں برداشت بہت آتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. صحیح بات ہے، صبر آزما کام ہے. سر ویسے ہماری ہسٹری میں صادقین کے علاوہ بھی کوئی بڑا نام ہے کیلیگرافی میں؟ بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام ہیں. کون سے؟ ان کے ساتھ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی زیادہ فیملیئر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم پروموٹ نہیں کرتے اس کو؟ دیکھیں، پاکستان ٹیلی ویژن اپنی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے. بہت پہلے محترم رشید بٹ صاحب یہاں کیلیگرافی باقاعدہ سکھاتے تھے، تو اس کے بعد لوگوں میں بہت اویئرنیس آئی. پھر اس کے علاوہ جو ہے اب تو پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. بلکہ قوم کو جاننا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے ایک ایسے سینئر استاد موجود ہیں جبکہ یہاں کوئی سکھانے والے ادارے ہی نہیں ہیں خطاطی سکھانے والے. اساتذہ بھی ہیں، اچھا کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن صادقین کے پائے کا کیلیگرافر کیا وہ ہم پروڈیوس کر سکے دوبارہ؟ نہیں. دیکھیں، صدیوں میں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، مطلب جو تاریخ بنا جاتے ہیں. صحیح بات. تو وہ ایک اپنا، لیکن محنت ہر کسی کی. صادقین اپنی جگہ کھڑے ہیں، صادقین اپنی جگہ کھڑے ہیں. اس وقت جو ہمارے ہاں مطلب ہمارے جو پاکستان میں خطاط ہیں، اب ایک استاد شفیق الزمان خان صاحب ہیں جو مسجد نبوی میں 40 سال سے خطاطی کر رہے ہیں. وہ پاکستان راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. اور یہ نئی نسل کے لیے بہت ہی خوشائند بات ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان دنیا کے بہت بڑے بڑے ایوارڈز لیے. اب کسی ایک کا نام لوں گا تو ناانصافی ہو جائے گی. بالکل سر، اس کو تو ایڈمٹ کرنا چاہیے. بہت سے ماشاءاللہ خطاط ہمارے شوز پہ بھی آتے ہیں، بہت بڑے بڑے کیلیگرافرز بھی آتے ہیں. لیکن اس کمپیریزن کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس فن کو سیکھنے میں، اگلی نسلوں میں منتقل کرنے میں کہاں کھڑے ہیں؟ ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ دیکھیں جی، اس وقت میرا جو تعلق ہے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں باقاعدہ خطاطی سکھا رہا ہوں. اور اسی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں لوگ جہاں جہاں کہیں ہیں وہ اپنے کرائیٹیریا میں سکھا رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور لوگوں میں اویئرنیس اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ سیکھنے والے بھی بہت ہو گئے ہیں. اور اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ حکومت کو اس کو باقاعدہ پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو رائج کرنا چاہیے یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، جہاں یہ ڈرائنگ اور پینٹنگ کا یا اس کا آپ کا ہے نا آرٹ کا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ اسلامک خطاطی کو اٹیچ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ انبیاء کرام کا ورثہ ہے. اور یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا کہ آپ 2 مختلف طریقے سے لکھو. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے قلم نے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا. تو یہ قلم جو ہے اس کو تو باوضو ہو کے چھونا چاہیے. اور یہ جب ہماری نسل یہ اس کو لکھے گی
اور یہ خطاطی سیکھے گی تو قرآن پاک لکھنے والے لوگ ہوں گے. یہ کمپیوٹر کو کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ یہ خطاطی ہی تھی, یہی قلم تھا جس سے قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے. بالکل سر, بلا تاخیر اگر آپ یہ اپنے خوبصورت سے فن پارے ہمیں دکھائیں بھی, ان کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں تاکہ عوام دیکھ سکے کہ آپ نے کتنا اچھا کتنا پیارا کام کیا ہے اور یہ کتنا محنت طلب ہے. اگر آپ اس کو سامنے کریں گے کیمرہ فوکس کر لے گا اور ہمارے ویئرز دیکھ سکیں گے. یہ میں نے یا کریمو لکھا ہے, یا کریمو, یہ خط سلس کے اندر ہے, اور اس کو میں نے بارہا لکھ کے ایک خوبصورت فلاور کی شکل میں اور اس کی باقاعدہ کہہ لیں کہ اس کو نقاشی کی شکل میں بنایا ہے. ابھی یہ انڈر پروسیس ہے, کر رہا ہوں کام اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ سر نیچے کیا ہے پڑا ہوا؟ جی اس کے علاوہ یہ اللہ الصمد لکھا گیا ہے, یہ اور وہ بھی اسی فلاور, یہ بھی اسی طرح فلاور کے اس میں ہے اور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ. اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ بھی خط سلس کے اندر لکھا گیا ہے. یہ خط سلس کے اندر ورفعنا لک ذکرک لکھا ہے اور اس کے اندر لائٹ انک کے ساتھ مطلب اس کو ریپیٹ کیا ہے تو اس کا شیڈو لگتا ہے. اور اس کا بارڈر بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ نہیں, بارڈر پرنٹڈ ہے. بارڈر پرنٹڈ ہے. تو سر یہ کتنے خط موجود ہیں؟ یہ آپ نے خط سلس کا ذکر کیا. جی سینکڑوں خط ہیں اس میں. میں آپ کو جیسے یہ دکھاتا جاتا ہوں تو آپ دیکھیے گا. یہ خط دیوانی ہے. خط دیوانی کے اندر بہت خوبصورت کمپوزیشن بنائی گئی ہے. یہ سامع اللہ لمن حمدہ یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور اسی طرح آپ یہ بھی خط دیوانی ہے اور یہ بھی خط دیوانی کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بھی بڑا خوبصورت کمپوزیشن ہے. اسی طرح خط دیوانی کیا اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ بڑا لہرا کے؟ جی خط تو بے شمار ہیں, سینکڑوں کے حساب سے خط ہیں. جیسے میں ایک یہ فن پارہ ہے اس میں یہ خط سلس کے اندر میں نے کمپوزیشن بنائی ہے اور حروف کا ایک بڑا خوبصورت ایک وہ کمبینیشن بنایا ہے. یہ آیت ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر نقاشی بھی باقاعدہ کی گئی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرف سامنے کریں گے تو یہ زیادہ ویزیبل ہوگا. بیوٹیفل, ویری بیوٹیفل. تو یہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کے علاوہ ایک اور فن پارہ ہے, وہ بھی خط دیوانی کے اندر لکھا ہوا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ بڑا خوبصورت کمپوزیشن ہے. اس کے اندر مزید گنجائش موجود ہے. تو شبیر صاحب کتنا وقت لگتا ہے آپ کو ایک فن پارہ تخلیق کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی بعض فن پارے ایسے ہیں. اس کی ذکر کروں واللہ خیر الرازقین جو آپ نے لکھا ہے, یہ دیکھیں اس کی جو کمپوزیشن ہے نا کئی دفعہ بنانی پڑتی ہے. اچھا یہ ون گو میں نہیں بنتا؟ نہیں, یہ کئی دفعہ مطلب آپ کمپوزیشن بناتے ہیں, پھر اس میں کچھ چینج آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں غلطیاں ہیں, پھر دوبارہ لکھنا پڑتا ہے. یہ کم از کم 4-5 دفعہ لکھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر لکھا ہے. اچھا یہ بات میرے لیے ویسے نہیں ہے. میں سمجھتی تھی کہ کیلی گرافر نے بس یوں قلم چلایا اور بن گیا. مطلب اس کے پیچھے اتنی ریاضت ہوتی ہے کہ آپ کئی مرتبہ لکھتے ہیں, اپنی جو آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے اس تخلیق تک پہنچنے تک آپ اس کو لکھتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ایک استاد محترم سید نفیس رقم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ جو جانتا ہے اس کے لیے مشکل ہے. آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ قلم سے یوں لکھیں گے اور ہو جائے گا, تو جو جانتا ہے اس سے صحیح لکھنے میں جو اس کا زور لگتا ہے اور جو اس کی جان لگتی ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. شبیر صاحب کوئی خاص وقت مقرر ہے اس کو, آپ جس ٹائم آپ کا دل کرتا ہے اس وقت آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا کوئی خاص وقت ہے کہ رات کے وقت بالکل تنہائی میں اس کو کرنے کا پروسیس؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے. جی. اور جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا موڈ ہو نہ ہو آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب اپنی ول سے کرتا ہے چیز تو وہ اور خوبصورت نکلتی ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص وقت ہوتا ہے جب وہ بہت اچھی چیزیں نکل آتی آ رہی ہوتی ہے. لیکن پریکٹس جو ہے جو مشق ہے وہ ڈیلی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ہر روز. اور سر اس کے اندر جو ایک بیلنس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے فونٹ کے, جیسے آپ یہ واللہ خیر الرازقین لکھا ہوا ہے, اس کی سائڈ پہ بالکل ایسے ایک سرکل نظر ہے, اس سرکل کے اس طرف سب کچھ ہے اور صرف 2 لائنز باہر جا رہی ہیں اور وہ بھی بڑی نپی تلی سی. تو اس بیلنس کو مینٹین کرنے میں کیا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے؟ یہ محنت طلب کام ہے زیادہ؟ جی بالکل محنت طلب, کیونکہ ہاتھ سے ظاہر ہے اس میں کمپیوٹر کا تو عمل دخل نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبانا ہے اور ہو جانا ہے. تو یہی چیز ہے کہ آپ کو بار بار اس کے اوپر لکھنا پڑتا ہے. یہ جدت پیدا کی گئی ہے. آپ نے ایک اوول بنایا, اس کو پھر وہ 2 حروف اس سے باہر نکال دیے,
تو اس سے ایک خاص خوبصورتی آ گئی. ونڈرفل. کچھ آخر میں آپ کہنا چاہیں نئی نسل سے یا خطاطی کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستانیوں سے, جو آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں, میں پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا رول ہے اور یہ اپنی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے. یہ جو سیشن ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی بالکل. تو آپ آئندہ بھی اس کو برقرار رکھیے گا, اور میڈیا سے میری استدعا ہے کہ وہ اوورآل پورے پاکستان میں جہاں جہاں کہیں ہیں وہ خطاطی کی پروموشن کے لیے اپنا رول پلے کرے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں, جو سکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان میں باقاعدہ پریشر دیں کہ جی اس میں خطاطی بچوں کو باقاعدہ سکھائی جائے, اور حکومت سے میری استدعا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ طریقے سے رائج کرے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے لوگوں کے لیے تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں باقاعدہ آئیں, ایڈمیشن لیں اور باقاعدہ خطاطی سیکھیں. یہ پی این سی اس کے لیے بالکل دن رات وہ سٹینڈ بائی ہے اور وہ باقاعدہ طریقے سے کلاسیں جاری ہیں. بہت شکریہ شبیر صاحب آپ کے آنے کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے فن کو سلامت رکھے. ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے اور پھر بڑھائیں گے اپنے پروگرام کو آگے. ہمارے ساتھ رہیں. پاک دھرتی پاکستان سے اپنے عشق کی داستان بیان کرتا بلوچستان کا یہ لوک فنکار تاج محمد تاجل جب اپنے بینجوں کے سر بکھیرتا ہے تو یہ کوہ دمن بھی اس کے ساتھ گنگناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پروگرام میں بڑے ڈفرینٹ فلیورز ہوتے ہیں, بڑی ویریشن رہتی ہے, تو ایمرجنگ ٹیلنٹ جو ہے اس کو ہم ضرور پروموٹ کرتے ہیں. اور کسی کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے, اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے, وہ آرٹ کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو یا ایون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی کہیں پہ بھی نام بنا رہا ہو, تو وہ صبح پاکستان کا مہمان ضرور بنتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ینگ آرٹسٹ موجود ہیں جو بہت اچھا گاتے ہیں. بالکل جی, ان سے ملاقات کرواتے ہیں. ڈفرینٹ ٹی وی اسکرینس پر آ چکے ہیں, بہت ہی خوبصورت آواز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان گلوکار
फनकार जनाब सैयद मोइज़ अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मोइज़ आप? ठीक हैं, थैंक यू फॉर कमिंग। मोइज़, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ और सोशल मीडिया पे काफ़ी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो ये सिलसिला कब से शुरू किया आपने? ये इसको 4 साल हो गए तकरीबन। और इसको किस नीयत से शुरू किया था, या बस एक दिन बैठे हुए शौक़ आया? नहीं, इसको इस नीयत से शुरू किया था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अगर कुछ सुना दे पहले, मेरा ख्याल है साथ साथ पे गुफ्तगू होती रहेगी और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वही सुनाता हूँ जो मेरा काफ़ी वायरल चल रहा है। जी जी जरूर। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, कीवे मुखड़े तो नजरा टावा, कीवे मुखड़े तो नजरा टावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। क्या बात है, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नाजरीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि मोइज़ इसके अलावा लॉ के स्टूडेंट भी हैं, तो लॉ का फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है? जी जी। तो क्या लॉ कॉम्बिनेशन है ये और म्यूज़िक? आप कह सकती हैं कि लॉ और म्यूज़िक ये कॉम्बिनेशन है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लॉयर बन के थोड़ा सा एक पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग ज़्यादा जो है वो लोग इम्प्रेस लॉ से हो और फिर उसके बाद वो गाने भी सुने। लेकिन आप माशाल्लाह गाते भी बहुत अच्छे हैं, और वो तो सेल्फ एक बड़ी प्रोफेशनल सी लाइन है, बड़ा संजीदा काम समझा जाता है, और वकालत और सहाफ़त कहा जाता है खुश्क मिजाज लोगों का काम है, तो थोड़ा सा बंदा खुश्क मिजाज भी होते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट का एलिमेंट इसमें बहुत अच्छा है। 4 साल से आपने इसको अपने शौक को पूरा करना शुरू किया, क्या बचपन से आपको गाना आता था? आप बचपन में भी गाते थे? सीखा है बाद में? नहीं, आप कह सकती हैं कि मैं बचपन से शौक रखता था, लेकिन आहिस्ता से जब आप ग्रो अप होते हो तो आपको जब आवाज़ अच्छी तो गॉड गिफ्टेड जी होती जी है। गॉड गिफ्टेड थी वो, तो मैंने कहा इस चीज़ को अब क्यों ना प्रॉपर तरीके से किया जाए, जब एक चीज़ पर थोड़ी सी मेहनत की जाती है तो वो और निखर के आती है, तो मैंने अपने आप को ज़रा निखारा इन 4 साल में। फैमिली आपकी लॉ को ज़्यादा सपोर्ट करती है गाने को? ऑब्वियसली लॉ को, है ना? सही बात है, फैमिली के लिए तो लॉ कर रहा हूँ, लॉ मेरा पैशन था, लेकिन क्योंकि आपको पता है इस माशरे में ज़रा एक रिस्पेक्टेबल एलिमेंट में भी रहना पड़ता है, तो लॉ के साथ मैंने कहा कि थोड़ा अच्छा ये भी हो। तो आपने इन 4 सालों में सीखा है खुद से या उस्ताद से बाकायदा तौर पर? मैंने सुन के सीखा है, मैं बहुत से जितने भी आर्टिस्ट हैं सुन के आपने बहुत अच्छा सीखा है। नो डाउट। मैं ये आपकी जो है तारीफ करना चाहूँगा, बहुत अच्छे आपके सुर हैं, बहुत पक्के सुर हैं। थैंक यू सो मच। तो इसके लिए क्या रियाजत आप डेली कर रहे हैं? जी जी, रेगुलर प्रैक्टिस तो आपको पता है। और कोई ख़ास जॉनरा फोकस है आपका? जी, मेरा अपना पसंदीदा जो जॉनरा है वो है जी क्या नाम है, सूफ़ी। मुझे सूफीज़म थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और मेरा दिल है कि मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू तो अगर हम सूफीज़म में आपका एक और बहुत वायरल है जी जी मस्त हुआ, जी जी, वो अगर आप हमें जी जी श्योर तो ये मेरा फेवरेट भी है। हाँ, नो डाउट, ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, हो फैज़ हुआ नौशाद हुआ, पिंजरे दा पंछी आजाद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, कि फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, रिश्ते नाते दूर हो गए, फैंस बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं, इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर,
عقلوں والے مارے تانے یہ تو دیوانہ ہے، میں تو عاشق ہوں لوگوں مجھے ڈوب کے جانا ہے، میں تو عاشق ہوں لوگوں مجھے ڈوب کے جانا ہے کہ پھر میں مست ہوا برباد ہوا عشق دا کلمہ۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یو آر ون آف دا فیو پیپل جن کی آواز اتنی ریفائنڈ اور خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی جانرا میں کوئی بھی گانا سنیں آپ کو اچھا لگتا ہے، سر بھی پکے، آواز بھی بڑی بیلنسڈ اور بڑی یو کین سے کنٹرولڈ وائس، یہ بہت کم لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ جی جو پریکٹس کی بات کر رہی تھی نا، یہ پریکٹس کی وجہ سے ہی ہوا ہے، ویری نائس، نو ڈاؤٹ یہ پریکٹس کی وجہ سے ہی انسان کے اندر آتا ہے۔ اچھا، انسپائر انسان بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے، تو آپ کسی خاص شخصیت سے انسپائر ہوں؟ میرا ماننا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ استاد سے کم حالات سے زیادہ سیکھتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سارے جتنے بھی سنگرز ہیں ہمارے جو ماشاء اللہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جتنے بھی سنگرز ہیں وہ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، ان سب سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سیکھ لیں۔ نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ ہے۔ اور لیکن کبھی کسی کا انداز فالو کرنے کی کوشش کی؟ انداز پراپرلی تو فالو نہیں کیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک اپنی پہچان بنے، لیکن پسند مجھے اسرار شاہ جی بہت زیادہ ہیں جن کا یہ سانگ ہے۔ ویری نائس۔ اچھا، بہت سے گانوں کی ظاہر ہے آپ پریکٹسز بھی کرتے ہوں گے، دوست وغیرہ کبھی گھیر کے لے جاتے ہیں کہ چلو آج ذرا تھوڑا گانا ہو جائے؟ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، زیادہ تر دوست گھیر کے لے جاتے ہیں، دوست کہتے ہیں کہ اب تو دوست ہے تو ہمیں تو وہی سناؤ۔ اور ایک نا ان کی جو ہے وہ پیجز پہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے، ان کا ایک یہ بھی انداز ہے، گٹار تو یہ ہمارے لیے بجا رہے ہیں ورنہ گٹار کوئی اور بجا رہا ہوتا ہے، کہون پہ کوئی اور ہوتا ہے، اور ان کا ایک بڑا اوپن ہو کے جو ہے نا وہ گانے کا انداز ہے۔ تو موسیقی ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو ایک طریقے سے ویسے تو کہتے ہیں روح کی غذا ہے، یہ تو بات درست ہے، لیکن میرے لیے تو یہ سب کچھ ہے کیونکہ مجھے اس سے سکون ملتا ہے، جس چیز سے آپ کو سکون ملتا ہوں۔ کوئی دن ایسا جس دن آپ نے گانے کو نہ چھیڑا ہو کہ آج کا دن میں نے گانے کا روزہ رکھنا ہے؟ 4 سالوں میں یہ جو روزوں میں صرف روزوں میں ہی روزہ رکھا ہے؟ نہیں، ویسے بھی میں محرم صفر ان میں چھوڑ کے بات نہیں، مطلب ادروائز آپ کی روٹین کا حصہ ہے کچھ ایسے دن جن کی حرمت ہم پہ فرض ہے ظاہر ہے، اس کے علاوہ بالکل احترام واجب ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا باقاعدہ طور پر تو اپنے آڈینس سے ہم لوگ اجازت لیتے ہیں، میں اور سلمہ، کیونکہ میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی ایسا جو ہے نا وہ سانگ جو آپ نے ایک بہت ہٹ چل رہا تھا کہانی سنو، تو کہانی سنو کا 3.0 ورژن آپ نے بنایا تھا، تو اگر آپ وہ سنانا چاہیں ہمیں اور اپنی آڈینس جو ہے ہم ان سے تو پراپرلی مجھے، سلمہ کو، صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اور اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ گائیں پلیز۔ تیری روح سے جڑا ہے رشتہ میرا، میری دھڑکن بھی لیتی ہے نام تیرا، تیری آنکھوں کا کاجل، تیرے پیروں کی پائل، تیری راہوں پہ چلنا ہے مجھ کو صدا، یادیں سنو فریادیں سنو، مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا، مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا، دیوانہ ہوا مستانہ ہوا، تیری چاہت میں کتنا فسانہ ہوا، تیرے آنے کی خوشبو، تیرے جانے کا منظر، تجھے ملنا پڑے گا اب زمانہ ہوا، صدائیں سنو جفائیں سنو، مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا، مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا، ہے تمنا ہمیں تمہیں دلہن بنائیں، تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائیں، تیری لیلیں بلائیں تیرے صدقے اتاریں، ہے تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائیں، نہیں مشکل وفا ذرا دیکھو یہاں، تیری آنکھوں میں بستا ہے میرا جہاں، کبھی سن تو ذرا جو میں کہہ نہ سکا، میری دنیا تم ہی ہو تم ہی آسرا، سزائیں سنو جفائیں سنو، مجھے پیار ہوا تھا
اقرار ہوا تھا.